बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल एन नावल के ऊपर आप सबको खुश आमदीद। हमारा नावल जो बिखरों में सहारतों की जो है 7 किस्तें कंप्लीट हो गई हैं। आज इसकी किस्त नंबर 8 जो है स्टार्ट हो रही है और इस किस्त को भी आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हो। बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अंदर आगे के क्या हिस्से है क्या मिल रहा है, तो चलते हैं देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है इन सब की ज़िंदगी के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारा आज की इस एपिसोड को। इसे चेयर पर बैठाते हुए ज़ुबान ने बेड के नीचे से रस्सी निकाली थी, जिससे वो अगले 2 मिनटों में उसे चेयर पर से बांध चुका था। साइमा इसके तल्ले मिन्नतें करती रहेगी, मगर वह बेहद बना इससे अपना काम पूरा कर चुका था। तुम्हें मैंने कहा था ना कि नाश्ता कर लो, मगर तुमने सिर्फ चाय पी। अब भुगतना खुद, क्योंकि मेरे वापसी अब लेट ही नाइट ही होगी। तब तक इस बंद कमरे में जो सांस लेने के लिए हवा मौजूद है, बस वो ही खाकर गुजारा करना पड़ेगा तुम्हें। मैं चलता हूँ। मी यू हैव गुड डे। सजी से लेता आखिर में वो होले से मुस्कुराया था। सामिया का बस नहीं चल रहा था, मुकाबल का मुंह नोच ले, जबकि इसके दिल की खूनी खसरतों से अनजान वो पलटा था और कमरे का दरवाज़ा बंद करता वहाँ से चला गया, क्योंकि अब इससे पता चलाना था कि आया वो लड़की सच्ची है भी है या नहीं। सुबह क्या हो गया था तुम्हें जानती हो? मैं कितना परेशान हो गई थी, और मलिहा वो क्या सही होगी तुम्हारे बारे में। रशीद ऐसा कौन बिहेव करता है? इसके साथ नंगे पाँव घास पर चलते हुए धीमे लहजे में डूबते हुए अंदाज में पूछ रही थी। मिशाल ने अपने पैरों तले रोनती घास को घूरा। मैं क्या करती भी हूँ ऐसा बिहेव? और अगर आप तुम पूछोगी ना कि क्यों, तो इसका क्यों का एक ही जवाब है, कि मैं पागल हूँ, और इस पागलपन का मेरे पास कोई इलाज नहीं। विशाल, अगर मेरी इजाज़त में से सबको यहाँ तकलीफ में रही है या सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो मैं ये घर छोड़ दूँगी, चली जाऊँगी मैं यहाँ से। इसकी तरफ देखने बिना मिशाल ने मुतासर लहजे में कहा। मिशाल ने शिकायती नज़रों से इसकी जानब देखा, मगर मिशाल की तरफ मुतवज्जो नहीं थी। इसकी निगाहें हमवार घास पर जमी थी। हर मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है मिशी, तुम मुझसे शेयर करो, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद करवाऊँ। इसका हाथ अपने हाथों दबाते निशाला नरमी से कहा, नहीं, अब कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। कुछ मर्ज लावदा होते हैं, इनका कोई इलाज नहीं होता निशाद। ये रूह पर लगे ऐसे गाँव हैं कि जिन्हें ना मैं किसी को दिखा सकती हूँ ना ही बता सकती हूँ। जिसे से कहती वो बेहिस सी मुस्कुराई। निशाल बेसाते इसके लबों पर फिरी वो मुस्कुराहट देखी जो आज से पहले इसने मिशाल के लबों पर देखने की बार बार ख्वाहिश की थी। मेरी तरफ देखो मिशाल, मुझे देखो, कि किसी नहीं हो जैसे तुम कुछ नहीं बता सकी। मैं तुम्हारी बहन हो, प्लीज़ मुझे बताओ, वो कौन सा हला है जिसने तुम्हें इस कदर को खोला कर दिया है? वो कौन सा गम है जिसे सीने से लगाए तुम सबसे हद तक मुझसे भी दूर भागती हो? बोलो मिशाल, कुछ तो बोलो। इसे शाना से थामते निशाल ने भरी हुई आवाज़ में पूछा। मिशाल की उजड़ी हालत इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। तुम्हें बताकर क्या हो जाएगा निशाल? मुझे क्या मिल जाएगा? क्या मरने के बाद सांसें वापस मिल सकती हैं? क्या कब्र का अंधेरा देख लेने के बाद सूरज की रोशनी दिख सकती है? क्या नामुमकिन को मुमकिन किए जा सकते हैं? नहीं ना। इस तरह मिशाल अलवी के तार तार हुए वजूद को सीना किसी के बस की बात नहीं है। मेरी किसी की चीज रेजे रेजे हुए जज्बात को समेटना भी किसी के लिए मुमकिन नहीं। इसलिए मुझे मत खरीदो प्लीज़। मैं जानती हूँ कि मैं आधी पागल हो चुकी हूँ, लेकिन अगर तुम सब यूं ही मेरे जख्मों को उतरने रहोगे ना, तो बहुत जल्द मैं पूरी हवास खो बैठूंगी। करीब अलमर्ग शख्स के लिए दुआ की जाती है, दुआ नहीं दी जाती। निशाल, मेरे लिए दुआ किया करो, ज़िंदगी मुख्तसर हो जाए बस। धीमे लहजे में बोलते बोलते इसकी आवाज़ भर गई थी, और रो तो निशाल भी रही थी कि मुकाबल खड़ी लड़की जो इसके लिए अपने से मौत की दुआ मांगने की फरियाद कर रही थी, वो कोई गैर नहीं, इसकी सगी बहन थी। विशाल एक मुतासर दंदल निगाह निशाल के आंसू से भीगे चेहरे पर डाली, फिर हाथ बढ़ाकर बड़ी नरमी से इसकी गाज साफ करती। निशाल को इस पर मज़ीद रोना आया। प्लीज़ रो मत निशाल का हाथ नरमी से दबाते मिशाल ने कहा। अच्छा, सिर्फ एक सवाल, जो आप सच बताना। मिशाल ने हाथ मजबूती से पकड़े हुए निशाल ने रोते हुए पूछा। मिशाल ने अपने लरजते ज़बान फेरी। जाने में क्या पूछने वाली थी, पूछो। निशाल निगाह चलाते हुए, क्या किसी से मोहब्बत करती थी तुम? निशाल के सवाल पर मिशाल की आंखें दर्द फैलने लगा। नहीं, कहते हुए निस्से ने नफ़ी में गर्दन खाई। कोई मुझसे नफरत करता था, वो धीमी आवाज़ में बड़बड़ाई। फिर निशाल की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाती अंदर की जानब भागी। निशाल ने पलटकर नजरों से दूर जाती मिशाल को देखा। वो हकीकतन मिशाल के परेशान हो चुकी थी। यहाँ क्यों खड़ी हो? अपने ध्यान में खड़ी वो ज़हीन की भारी आवाज़ पर उछल कर इसकी जानब बढ़ी। दग दग करते दिल पर बाकायदा हाथ रखते हुए निशाल ने सख्त नागवारी से निगाह का जाविया बदला था। आप उठने बैठने पर पाबंदी है क्या? दाएं जाने दीवार से लिपटी इश्क के विचार की बेल को देखते हुए निशाल ने
دان کھچاتے ہوئے کہا، اس کے لہجے کی تھیگے پن کو محسوس کرتا زعیم ایک قدم اس کے قریب ہوا۔ نشال نے بے قابو ہوتے دل کو بے مشکل سنبھالا تھا۔ اب بھی تم پر پابندیاں لگائی ہی کب ہیں؟ سرد میری سے کہتا وہ نشال کو اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ اس نے اپنی بھیگی پلکوں کی جاڑ اٹھاتے ہوئے اسے ہر جائی کی جانب دیکھا، جس کا وجیح چہرہ ہمیشہ کی طرح رعبدار اور براؤن آنکھیں مغرور تھی۔ تو یعنی ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے نشال نے متاثر انداز میں پوچھا۔ زعیم نے ایک آنکھ سکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں کی گستاخی کو چیلنج کیا۔ ایسے مت دیکھیں، نشال آپ کو پلک چھپکانے بغیر برے کا پورا اپنی آنکھوں میں اتار سکتی ہے۔ سنجیدگی سے بولتی وہ کافی بات لگ رہی تھی۔ زعیم اس کی بات پر استریہ انداز میں مسکرایا۔ تم یہ بات کہہ سکتی ہو کیونکہ تم اب مسز میں جلال ہو۔ سر میرے سے بولتا ہوا ایک بار پھر اس کے دل پر اپنا باری پاؤں رکھ چکا تھا۔ یعنی اس کی اپنی کوئی وقت نہیں۔ تکلیف شدت نشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنا ظالم ہیں نا آپ، انتہائی بے رحم و شفاق، اس قدر پتھر دل کے بار رہا میری تجدید کرتے ہیں، میرے جذبات کا مذاق اتارتے ہیں، مگر بار بار مجھے رلا کر بھی آپ کو سکون نہیں ملتا۔ اگلی دفعہ میں پہلے سے بڑھ کر وار کرتے ہیں۔ آنسو حلقے میں گرتانے کی کوشش کرتی وہ برائی آواز میں بولتی چلی گئی۔ زعیم کے لبوں کو پھیلی مسکراہٹ فوراً چھٹی، آنکھوں میں سرد تاثر پھیل گیا۔ نشال نے بےدردی سے اپنے گال پر پھسلتے آنسو صاف کیے۔ ہاں، ملتے ہیں مجھے سکون، کیونکہ میری تکلیف کا مداوا تمہاری تکلیف ہے، تمہاری بدسکونی میں ہی میرا سکون ہے۔ سمجھی تم؟ اس کا بازو دبوچتے ہوئے شدید گرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی برف آنکھوں میں دیکھتی نشال کی گلابی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ آنکھوں سے میں مسکراتی زعیم کے پتھر دل کی نہال ہونے میں اترتی چلی گئی۔ نہیں سمجھی، میں کبھی نہیں سمجھ سکتی میں آپ کو، نہ آپ کی نفرت کو اور نہ ہی آپ کے اس سکون کو جو بقول آپ کو تب ملتا ہے جب مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ مجھے آج تک آپ کی آنکھوں میں میری تکلیف پر وہ سکون نظر نہیں آیا، کبھی نہیں آیا، ابھی بھی سکون کہیں نظر نہیں آیا، نہ آپ کی آنکھوں میں، نہ آپ کے لفظوں میں، اور نہ ہی آپ کی اس جنونی غفلت میں، اور نہ ہی آپ کی ان بوجھل سانسوں میں۔ دھیمی لہجے میں کہتی ہوئے اسے سطر پڑھا رہی تھی۔ اپنی پوشیدہ ذات کو اس پر یوں آنکھ کھلتا دیکھ وہ بے چین ہو کر فوراً اس سے دور ہوا۔ نشال نے آہستگی سے اپنا بالوں کو سلایا اور جو زعیم کی سخت گرفت میں پر دکھنے لگا۔ انتہائی فضول لڑکی ہو تم، جیسی خود ہو ویسی ہی باتیں کرتی ہو، بیزاری سے کہتا وہ رخ موڑ گیا۔ نشال کے لب بے ساختی سے مسکرائے۔ وہ فوراً گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ اب اسی فضول لڑکی کو زندگی برداشت کرنا ہے آپ نے، اور اسی کی باتیں بھی سننی ہیں؟ اپنی تراشے ہوئے بنے چاہتے ہوئے اسے مصنوعی سنجیدگی سے کہتے، شاید وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ زعیم نے اس کی بات پر اپنے لفظ سختی سے بھیجے۔ ایک ہی دن میں کافی ہمت آ چکی ہے تمہیں، مگر زعیم اجلال کو اس قسم کی ہمت کے مظاہرے زہر لگتے ہیں۔ اس کے دو جواب دینے کے باوجود اسے ٹوک رہا تھا۔ نشال برہم ماننے کے بجائے دلکشی سے مسکرائی۔ اب ایس پی زعیم اجلال کی بیوی ہوں، ہمت تو آئے گی ہی نا۔ وہ دل جلانے والے انداز میں گویا ہوئی۔ زعیم اپنی مٹھیاں بیچ کر رہ گیا، کیونکہ سامنے ہی مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ تمہاری ہمت کو بخوبی جانتا ہوں نشال بیگم، سارے کیا سوال ہی نکال کر نہ رکھ دے تو پھر کہنا، مگر ابھی میرے سامنے سے ہٹو۔ آئی ایم گیٹنگ میٹ۔ کہتے ہوئے زعیم نے اسے اپنے سامنے سے ہٹایا اور آنکھوں پر گلاسز پہنتے ہوئے پورچ کی طرف بڑھنے لگا۔ نشال نے آنکھیں سکڑ کر سنجیدگی سے سپاش کو دیکھا تو کیا وہ واپس جا رہا ہے؟ نشال کا دل ایک پل کو ڈوبا تھا۔ وہ لاکھ ظالم سنگ دل بے رحم صحیح، مگر اس کے دل کا بلا شرکت غیر مالک تھا۔ اس سے جدائی سہانا روحی تو ہوتی تھی۔ نشال نے آستین سے پلکوں پر اٹکا موتی صاف کیا تھا، تبھی اپنی پولیس جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکے زعیم نے گردن موڑ کر نشال کی جانب دیکھا۔ اس کی اداس آنکھوں میں چمکتی نمی نے زعیم کے دل میں دراڑ سی ڈالی۔ وہ لب بیچ کر رخ پھیر گیا۔ نشال نے دندی آنکھوں سے گیٹ کراس کرتی وہ جیپ دیکھی یقینی واپس جا رہا تھا۔ دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی وہ اندرونی عمارت کی طرف پلٹ گئی۔ اس کے چلتے قدموں کی رفتار بے حد سست تھی۔ تم نے چکھی ہی نہیں ہجر کی سوغات، تم پر گزرے ہی نہیں موسم و سزاؤں کے۔ کیا روبرٹ ہے زمان؟ ایک ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے دوسرے گرانے کا وہ سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کے کہنے کے مطابق میں نے بتوکی کی گلیوں میں سڑکوں میں ہماری پولیس فورس بھیج دی ہے سر، لیکن سرچ آپریشن کا ابھی تک کامیاب نہیں ہوا۔ زمان کی کچھ الجھی ہوئی آواز فون کے اسپیکر سے بڑھتی اس کی سماعتوں میں اتری۔ کامیابی ہوگا بھی کیسے، کیونکہ آصف حلوی تو بتوکی میں ہے ہی نہیں۔ زعیم سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پر دوسری جانب ڈی ایس پی زمان چونکہ کیا مطلب؟ آپ جانتے ہیں کہاں ہے؟ زمان کی محترم آواز زعیم کے لبوں سے مسکراہٹ اڑا گئی۔ یس، بس تم وہاں بوتیکی میں پولیس فورس فلائی رکھو۔ آئی ایم ہینڈ دا ریسٹ شور کہ آصف الوی لاہور میں ہے اور ڈی جی فرحان چودھری کے گھر قیام پذیر ہے۔ میں لاہور کے پولیس فورس سے ہیلپ لے رہا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہے جب آصف الوی کو اپنی کسٹڈی میں لے کر ہنجری پہنچ جاؤں گا تو وہاں ہمارا آپریشن ناکام ہوتا ہی شو کرواؤ۔ کلیئر؟ زعیم نے اسے تفصیل سے پوری بات کو بتا کر ہمیشہ کی طرح تائید چاہی۔ اٹس کلیئر سر۔
बट आर यू श्योर कि असलवी फरहान चौधरी की स्टडी में ही है? जमान की आवाज़ तशवीर थी। आई सेड आई एम हैंड रोड पर 100% श्योर। शाम ढल रही है और मैं ये बात वही भी जानता हूँ कि 24 घंटे पूरे होने में अभी काफ़ी टाइम है, तो फिक्र मत करो। इससे जमान से कहा हुआ जानता था कि जमान इसके बाद अरबाज अलवी के सामने किए गए दावे की वजह से परेशान हो रहे हैं। ज़ईम ने यकीन से कहने पर DSP जमान दिल ही दिल में इसके यकीन के पूरे होने की दुआ की थी। फिर अपने सर कहकर कॉल की डिस्कनेक्ट की। ज़ईम की कॉल डिस्कनेक्ट होती ही मोबाइल साथ वाली सीट पर रखा था और जीप की स्पीड तेज़ कर दी। अगले 10 मिनटों में 4 पुलिस मोबाइल से इसकी जीप फॉलो कर रही थी। शाम के 6 बजे करीब पुलिस फोर्स DIG फरहान के बंगले में घेर लिया। ज़ईम का यकीन गलत नहीं था। आसिफ अलवी फरहान चौधरी के बंगले में गेस्ट रूम में एक बूढ़ी फौजी की भैंस में भी क्याम पजीर था। मीडिया को वो पहले ही खबर कर चुका था, क्योंकि महज मीडिया ही एक ऐसा कौमी जरिया था जिसकी मदद से वो DIG फरहान को डोल चुटा सकता था। अपने एक मुजरिम को पनाह देने के जुर्म में मीडिया ने फरहान चौधरी पर सवालात की बौछार कर दी। ज़ईम ने आसिफ अलवी के हाथों में अटकड़ी बनाई तो वह बाकायदा हाथ जोड़ते हुए आ गया, मगर मुकाबल भी ज़ईम जलाल था। DIG फरहान चौधरी इस सूरत-हाल पर बुखला चुका था। घबराहट से वो उल्टी सीधा अपने ही पोल खोल रहा था। फरहान चौधरी के दुर्गत बनते देख ज़ईम के लबों को फातिहाना मुस्कुराहट फैली। आसिफ अलवी को पुलिस मोबाइल में धक्का देकर वो शहाना चाल चलता सहाफ़ियों को झरमट में घेरा DIG फरहान चौधरी की तरफ बढ़ा। इसके लिए खुद ब खुद रास्ता बनता चला गया। ये है हमारे ईमानदार और इंतहाई शार्प ऑफिसर SP ज़ईम जलाल, जिन्होंने कोर्ट के जरिए आदम मिलते ही 24 घंटों के अंदर फरार मुजरम आसिफ अलवी को खोज निकाला। मगर अफसोसनाक बात यह है कि मुजरिम को पनाह देने में हमारे कानून के मोतबर रखवाले का ही हाथ है। जी हाँ, मुजरिम आसिफ अलवी पिछले 22 घंटों से DIG फरहान चौधरी के बंगलों में बेस बदल कर बना रही हुए थे। आया इस बारे में जानते हैं नडर और बेबाक ऑफिसर नईम जलाल की राय, जिन्होंने बला खौफ व खतरा DIG फरहान से टक्कर लेकर मुजरिम को गिरफ्तार किया। कैमरे के सामने फरफर बोलती हुई सहाफ़ी लड़की फरहान चौधरी के साथ तिचकियाँ उड़ा रही थी। ज़ईम अपने लब बीजे हुए इस लड़की की तरफ मुतवज्जो हुआ जो माइक इसके सामने करते हुए इसकी राय मांग रही थी। ज़्यादा तो नहीं, मगर सिर्फ इतना कहूँगा कि चौधरी साहब की कानून से गिरदारी पर मुझे बेहद अफसोस है। ये बात मेरे इल्म में थी कि चौधरी साहब मुजरिम के वालिद अरबाज अलवी के क्लोज फ्रेंड हैं, मगर मुझे इससे इस बात की तोक़ा नहीं थी कि दोस्ती निभाने के लिए ये इस हद तक चले जाएंगे कि एक मुजरिम की पशपनाही करेंगे। आखिर मैं यही कहूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि कोर्ट चौधरी साहब के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। थैंक्स। समझिए से बोलता वहाँ मौजूद हर शख्स का दिल जीत रहा था। वेल होप्स टू सर, लेकिन आसिफ अलवी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको श्योर है कि आप मुजरिम को सख्त सजा दिलवा पाएंगे? अगला सवाल पर पूछा गया। मेरा फ़र्ज तो मुजरिम को अरेस्ट करना था, सजा तो कोर्ट ही सुनाएगी। आप सब की तरह मैं भी सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूँ कि कोर्ट इस मामले में बहुत बेहतर फैसला सुनाएगी। बाकी कोशिश तो लाजमी है, वो हम ज़रूर करेंगे। इत्मीनान से कहते हुए ज़ईम के लबों पर धीमी मुस्कुराहट थी। थैंक यू सर, नाइस टू टॉक विद यू। लबों पर मुस्कुराते हैं सजाते हुए उस सहाफ़ी लड़की ने इसका शुक्रिया अदा किया। ज़ईम ने इस बात में सर हिलाकर जैसे इस पर इस्तियान अज़ीम किया। फरहान चौधरी के सवालात करने के मुद्दे से चंद सहाफ़ी इसी तरह बढ़ते, मगर ज़ईम ने हाथ उठाकर मज़ीद जवाब देने से इनकार कर दिया। फिर वो फरहान चौधरी की तरफ मुड़ा था और छोटे छोटे कदम उठाता इसके करीब जाकर रुका। मैंने समझाया था, फर्स्ट वार्निंग भी दी थी, मगर आपने मेरे अल्फाज को बहुत हल्का लिया। आप बर्दाश्त कीजिए इन नफ्सों की तकमील का बोझ। जानता हूँ कि आपके लिए ये सब बोझ बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल है, मगर ये मुश्किल आपने खुद अपने लिए मुंतखब की। मी यू गो गुड डे सर, लफ्ज़ सर पर जोर देते हुए मुस्कुराया। फरहान चौधरी ने खुनखार नजरों से ज़ईम को घूरा, जिसके कतई परवाह न करते हुए वो सहाफ़ी को रफ्श को चीरता अपनी जीप की तरफ आ गया। कई सहाफ़ी इसके पीछे आए थे, मगर इनकी दरख्वास्त सर प्लीज़ जस्ट अ मिनट को नज़रअंदाज करता वो अपनी पुलिस जीप की ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। जीप को आगे बढ़ाते हुए इसने जीप की स्पीड तेज कर दी थी। इसके साथ आए चारों पुलिस मोबाइल्स ने इसकी जीप का पीछा किया। इन पांचों गाड़ियों का रुख हिंजरी की तरफ था। हमारी तरफ भी फातिहा हो बुराए बख्शिश, हम अपने आप पर हाथ डाले पड़े हुए हैं और सर झुकाए चुपचाप इनके शिकवे सुन रही थी। गुलाबी लबों पर खुद बहुत मुस्कुराहट फैल रही थी। जाने कौन सा जादू था इस घर के मलकिनों के अंदर गुफ्तगू में कि बोली बसी मुस्कुराहट चंद पलों के लिए ही सही, मगर अब कभी कभार इसके लबों पर अख्तिताम कर लिया। जब से आई हो बस हर वक्त अपने कमरे में ही छुपी बैठी रहती हो। मजाल है जो कभी बूढ़े नाना का ख्याल आ जाए। तो मैं मानता हूँ कि बूढ़ा हो गया हूँ, मगर मैं बाकी बूढ़ों जितना बोरिंग नहीं हो। अच्छी कंपनी दे सकता हूँ तुम्हें, मगर तुम तो शायद मस्ती हफ्ते कहते हुए आगा जाने बात अधूरी छोड़ दी। मिशाल ने निगाह उठाकर नरमी से इनकी जानब देखा।
صحیح کہا آپ نے، آپ بالکل بھی بورنگ نہیں ہے نانا جان، مگر میں تو ہوں نا، میں اپنے بوڑھے پہ کا کیا کروں؟ نہ مانوس انداز میں مسکراتی ہوئی بڑی دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ عبد الرحمن فاروقی صاحب نے اس کی بات پر آنکھیں سکڑ کر پرسوچ نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وشال آستی سے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ کیا تم واقعی بوڑھی ہو چکی ہو یا پھر میری نظر ابھی تک جوان ہے، جس میں تمہارا عکس ایک جوان مغرور حسینے جیسا ہے۔ سنجیدگی سے بولتے آخر میں شریر ہوئے تھے۔ وشال ان کے پر مزاج انداز پر آستگی سے اپنا رخ موڑ گئی۔ مسکراہٹ لبوں کو آنے کو مچلی تھی، جس کا گلا اس نے لب دانتوں میں دبا کر گونٹ لیا۔ ضروری نہیں کہ انسان کی عمر بڑھ جائے تو وہ تب ہی بوڑھا ہو، بعض اوقات بڑی جوانی میں بھی انسان بوسیدہ، پرانا اور ضعیف ہو جاتے ہیں، بس دیکھنے والے کی آنکھ ہونی چاہیے۔ انہیں بڑی سنجیدگی سے جواب دیتی آخر میں وہ خود بھی شریر ہو گئی تھی۔ آغا جان اس کی بات پر کہنے لگا کر ہنسے تھے۔ یعنی تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ میرے ساتھ ساتھ میری نظر بھی بوڑھی ہو چکی ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آپ کی نظر بالکل ٹھیک ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جن باتوں میں الجھا کر آپ مجھے ہنسانا چاہ رہے ہیں، یہ طریقہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے نانا جان۔ مگر میرے لیے حیرت والی بات یہ ہے کہ مجھے پھر بھی ہنسی آ رہی ہے۔ نرمی سی کہتی وہ مسکرائی تھی، اس کے لبوں پر کھلتی وہ بھرپور مسکراہٹ نہیں مطمئن کر گئی تھی۔ یہ نشال کہاں ہے؟ ناشتے کے بعد سے نظر ہی نہیں آئی۔ وہ اندر آتی ملیحہ سے مخاطب ہوئی۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے باہر لان میں زین بائی کو سی آف کرنے گئی تھی، میرے خیال ہے ان کے واپس جانے کے غم میں وہی کی ہو کرے گی ہے، کہتے ہوئے ملیحہ نے بے ساختہ کیک لگایا۔ اس کی بات پر آغا جان کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مشال نے پلٹ کر ایک نظر ملیحہ کی جانب دیکھا، اس کے ساتھ اپنے صبح والے سلوک کی بات سوچ کر مشال کے چہرے پر کچھ شرمندگی بھرے تاثرات پھیل گئے۔ ملیحہ بھی اس کی نگت جگانا نوٹ کر چکی تھی، تبھی اسی گری باتیں ہوئی خوش دلی سے گویا ہوئی۔ کیسی ہو مشال؟ اس کے خود کی مخاطب کرنے پر مشال نگاہ اٹھا کے اس کی نگاہ ملائی۔ ٹھیک ٹھیک ہوں، وہ بالکل جواب دے پائی۔ چائے پیو گی؟ میں اپنے لیے بنانے جا رہی ہوں، ملیحہ نے نرمی سے پوچھا۔ یہ چائے کون سا ٹائم ہے؟ رات ہو چکی ہے، بس اب رات کا کھانا کھانا، اس ٹائم چائے نہیں پیتے۔ رات کی پھیلتی سیاہی کی بات سوچتے ہوئے آغا جان نے اسے چائے پینے سے بال رکھا۔ لیکن چائے کا تو کوئی ٹائم نہیں ہوتا نا نانا جان، بس موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جب دل کرے چائے بناؤ اور پی لو۔ ملیحہ کی بجائے مشال نے کندھے اچھاتے ہوئے انہیں نرمی سے جواب دیا۔ ملیحہ کو اس کا یوں اپنی حمایت میں بولنا اچھا لگا تھا، مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے مشال، آپ نہ تو بس بوڑھے ہو گئے ہیں آغا جان، اس لیے آپ کی چوائس بھی شریر لہجے میں بولتی ملیحہ نے آخر میں بات ادھوری چھوڑی۔ بدلے میں عبد الرحمن فاروقی صاحب کا کہنے لگا کر ہنسے تھے۔ مان لیا کہ میں نے کہ اپنے بچوں سے میں نہیں جی سکتا۔ ہنستے ہوئے انہوں نے ہار مانی۔ بڑی ہار جیت کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں کوئی کمپٹیشن چل رہا ہے کیا؟ ہاتھ میں نوٹس پکڑے وہ وہاں آیا تھا اور آتے ہی 8-10 سوال پوچھا تھا۔ ملیحہ نے مسکراتی نگاہوں سے زرام کی جانب دیکھا۔ تم کبھی باز مت آنا۔ ملیحہ اپنا ہمیشہ کا کہا فکرہ دہرایا۔ وہ کندھے اچھاتا آغا جان کے ساتھ صوفے پہ ٹک گیا۔ تبھی آغا جان کے موبائل پر بیل ہوئی۔ کال ریسیو کرتے ہی انہوں نے فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب اکرم صاحب تھے۔ جیسے جیسے ان کی پریشانی زدہ آواز فکر سے ابھر رہی تھی، ویسے ہی آغا جان سیدھے ہوئے۔ ایک پل کو تو عبد الرحمن فاروقی صاحب ان کی بات سمجھ ہی نہیں سکے تھے، تو اب جب جاؤں گا میرے منہ شامل اونچی اونچی بولنے کی آوازیں اندر آنے لگی۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، اچھا کرتا ہوں اسے زیم کو بھی کال، پہلے تمہاری بیوی کو تو دیکھ لوں، کافی بڑک رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اسے پتہ چل گیا ہے۔ اکرم صاحب کو مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کرتے آخر انہوں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ذرا سمیت وہاں موجود مشال اور ملیحہ بھی شازیہ بیگم کی بلند آواز پر کچھ حیران اور پریشان ہوتے باہر کی طرف آگے تھے۔ اپنی پیشانی فکر سے مسلتے ہوئے آغا جان بھی ان تینوں کے پیچھے لیونگ روم میں چلے آئے، جہاں سامنے ہی دیوار پر نصب AID پر اونچی آواز میں بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ نشال شازیہ بیگم کے طعنوں تشنوں سے بے پہر ان کے سامنے کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے LED کی اسکرین پر نظر آتے مجرم کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس کا گربان زعیم اجلال کے ہاتھ میں تھا۔ مشال اور ملیحہ نے ناالمی سے زرام کی جانب دیکھا، جو اسکرین کی لاسٹ پر ریڈ لائن ابھرتے الفاظ پڑھ کر اپنے لب بیچ گیا۔ فرار مجرم اثر حلبی کو ہمارے ہونہار SP زعیم اجلال نے گرفتار کر لیا۔ DIG فرحان چودھری کے گھر سے برآمد نیوز کاسٹ کی زبان بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ SP زعیم کا کہنا ہے DIG صاحب کے ارباز علوی سے ہیں بہت قریبی تعلقات، جبکہ ہمارے لیے قابل حیرت بات یہ ہے کہ چودھری صاحب کا ارباز علوی سے تعلقی کا اظہار۔ آخر بات کہتے ہوئے اس نے جیسے فرحان چودھری کا مذاق اڑایا تھا، جس سے کچھ نہ بن پڑا، تو اس نے ارباز علوی سے تعلقی کا اظہار کر دیا۔ ہاں جی، آپ کو پھر سے بتاتے چلیں کہ مجرم اثر علوی کے ناک کی تاریکی میں ہی اپنے گاؤں کی ایک معصوم لڑکی کی عزت کو تار کر دیا۔ یقیناً SP زعیم اجلال کے تعاون کے بغیر وہ اینکر اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی، مگر شازیہ کی کاٹتی آواز نے اس اینکر کی آواز کو دبا دیا۔ دیکھ لیجیے بابا جان، کس قدر گھٹیا شخص کے گندے خون کو آپ نے میرے گھر میں جگہ دے دی ہے،
اور سونے پہ سہاگا کے ایک بدترین مرد کی بیٹی کو میری بہو بھی بنا دیا۔ باپ آوارہ، بھائی زناکار اور بیٹیاں ایک جانے اپنا کون سا عیب چھپانے کو 7 سمندر پار کر کے یہاں آ گئی ہے، جبکہ دوسری نے اپنا آپ دکھا دکھا کر میرے بیٹے کو پھانس لیا اور بڑی شان سے میری بہو رانی بنی بیٹھی ہے۔ زیر حد لہجے میں بولتی ان سب کی کانوں میں سیسن ڈر رہی تھی۔ وشال جو جب سے مامنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کی بات سن کر پورا معاملہ سمجھ گئی۔ اس نے فوراً LED کی اسکرین کی طرف دیکھا۔ اسکرین کے آدھے حصے پر ایک طرف اینکر بول رہی تھی، جبکہ دوسری طرف آصف الوی کو زعیم اجلال کے ساتھ دکھایا جا رہا تھا۔ وہ بغور آصف الوی کی شکل دیکھنے لگی۔ زعیم کے سامنے ہلکاتا گڑبڑاتا وہ نومر لڑکا اس کا بھائی تھا، اس کے باپ کا خون۔ مشال کی آنکھیں دھندلانے لگی، جبکہ نشال کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں بابا صاحب، اس لڑکی کو یہاں سے چلتے کریں۔ میرے گھر میں ان دونوں کے لیے بہنوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس پاگل لڑکی کو اس کے غیبی باپ کے حوالے کریں۔ اور یہ نشال، اس کو تو آنے لینے دو ذرا درہام کو اس بار کہوں گی اس کے کہ اس گندگی کی بوٹلی کو اپنے ساتھ لے جائے۔ جس کی بیوی ہے وہی سنبھالے، میری بھی جوان بیٹی ہے، یہ دونوں یہاں رہیں تو بس۔ وہ کڑک کسلی لہجے پہ بولتی عبد الرحمن فاروق کا دل چیر گئی۔ ان کی باتیں سنتے مشال کی ٹانگیں باقاعدہ کانپنے لگ گئی تھی۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی، مشال الوی اپنے عیب، اپنے بے لباس روح کے زخموں ہی کو چھپانے یہاں آئی تھی، جبکہ نشال کی آنکھوں اس قدر ذلت و عشق بھر آ رہی تھی۔ تمہاری ٹیسٹ مجھ پر اثر نہیں کرے گی لڑکی؟ زرغان تم ابھی زعیم کو کال کرو، اس سے کہو کہ آ کر بیوی کو لے جائے، اس میں اس کی شکل بھی نہیں دکھنا چاہتی۔ ان کی آگے کی بات آغا جان کے ساتھ آوازیں کاٹ دی۔ بس کر دو بہو، خدا کے لیے بس کر دو۔ اگر ان دونوں کا باپ اور بھائی ایسا ہے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ جو ہوا ہے اس سب میں نشال اور مشال کو کوئی عمل دخل نہیں۔ تم نے جو کہنا تھا تم نے کہہ دیا، خود پر بڑا ضبط کر کے ہم نے بھی سن لیا، مگر اب مزید کوئی بات برداشت نہیں کروں گا۔ انہوں نے حتمی اندازہ اپنایا تھا۔ معذرت خواہ ہوں بابا صاحب، لیکن میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے۔ میری مرضی کے خلاف یہ لڑکیاں میرے گھر پر قبضہ کرتی جا رہی ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں لب سے ایک طرف پڑی رہوں؟ ہرگز نہیں، دونوں کو یہاں سے چلتا کریں، ورنہ میں اپنے بھائیوں کے پاس چلی جاؤں گی۔ خاموش ہونے کے بجائے شاہزادوں نے انہیں دو بدل جواب دیا۔ مریحہ نے بے بسی سے زرغام کی جانب دیکھا، جو کافی دیر سے خود پر ضبط کیے کھڑا تھا۔ امو جان پلیز، آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ کچھ تو خیال کریں، خالہ اور سب ماموں کیا سوچیں گے؟ مریحہ، حمزہ کی مگیتر ہے، اگر آپ اس قدر اشتعال کا مظاہرہ کریں گی تو خالہ اور حمزہ مریحہ کے بارے میں کیا سوچیں گی؟ اس سے میں نے کیوں اپنا اور ہمارا تماشا بنانے پر تلی ہوئی ہیں آپ؟ وہ حافظ سے ان کی جانب دیکھتا سنجیدہ بول رہا تھا۔ اس کی بات پر شاہزادہ کی آنکھوں میں غصے کے باعث نیمی چگھنے لگی۔ سب کی پرواہ ہے تمہیں، ماں کی کوئی پرواہ نہیں، نہ تمہیں اور نہ ہی تمہارے بھائی کو۔ جب میری اولاد ہی میرے سکھ یا دکھ کی پرواہ نہیں ہے تو پھر کہ سب کیا سوچیں گے؟ مجھے بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری بات کان کھول کر سن لو زرام، اگر یہ لڑکی یہاں رہی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، بس۔ شاہزادہ بیگم اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ سرکتی تلخی نگاہ مشال اور نشال پر ڈال کر تن فن کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ مریحہ ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگی، جبکہ زہرام نے رخ موڑے پریشانی سے آغا جان کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر واضح پریشانی تھی۔ نشال اپنے آنسو صاف کرتی مشال کی طرف بڑھی، جس کی حالت سے یوں لگ رہا تھا کہ وہ بس گر ہی جائے گی۔ نشال نے اس کی قریب جا کے اسے شانوں سے تھاما۔ مشال کے لیے شاہزادہ بیگم کی نفرت نہیں تھی، مگر وہ تو بچپن سے ہی ان کے اس لہجے کی عادت تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ آج انہوں نے نشال سے اپنی نفرت کا اظہار یوں سب کے سامنے کر دیا تھا۔ مشال کو بازو کے گہرے میں لیے نشال اسے اس کے کمرے میں لے آئی۔ مشال کچھ حیران پریشان سی اس کے ساتھ چل رہی تھی، جبکہ دوسری طرف آغا جان زرغام سے کہہ رہے تھے، زعیم کو فون کرو زحام۔ بری آواز میں بولتے ہوئے زرغام کو شرمندگی کی انتہائی گہرائیوں میں پھینک رہے تھے۔ آج سے پہلے اسے اپنی ماں کی نشال سے نفرت بجا نہیں لگی تھی تو کبھی غلط بھی نہیں لگی تھی، مگر آج حقیقت نے ماں کی کمزوری اور چرب زبان نے اسے تکلیف سے دوچار کیا تھا۔ بھائی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں آغا جان، امی نے یہ سب غصے میں کہا ہے، میں انہیں منا لوں گا، آپ ریلیکس ہو جائیں پلیز۔ انہیں صوفے پہ بٹھاتے ہوئے زرغام نے انہیں نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آغا جان نے اپنی سرخ پڑتی آنکھوں سے زرغام کا پریشان چہرہ دیکھا۔ وہ مانے یا نہ مانے، میں اب نہیں مانوں گا بیٹا، بہت ہو چکا، میں اپنے بچوں کی مزید بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ تم زعیم کو کال کرو، اگر وہ نشال کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں اپنی بچیوں کو لے کر کہیں بھی چلا جاؤں گا۔ سنجیدگی سے بولتے آغا جان کی آخری بات پر زرغام نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا، مگر ان کے چہرے پر چٹان سی تھی۔ آغا جان پلیز، میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ زرغام میں لجتی ہوئی، زعیم کو کال کر دو، وہ تقریباً داڑھے تھے۔ زرغام مرتا نہ کرتا متصادق زعیم کو کال ملانے لگا۔ کانگریچولیشنز ہنجری کی پولیس اسٹیشن میں اسے سلوٹ کرتے ہوئے ڈی ایس پی زمان نے خوشدلی سے مبارکباد دی۔ زعیم کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ پھیل گئی، وہ اپنی چیئر پر پرسکون سا ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اٹس فائن، میڈیا اس کیس میں انوالو ہو گیا ہے تو یہ کیس تقریباً سالو ہو ہی چکا ہے سمجھو۔ دوسری طرف آتے ہیں بلیک مون کیلنگ کی کچھ انفو۔ تمہیں کیا کہا تھا کہ مجھے اس بارے میں جلد از جلد خبر چاہیے؟
ब्लैक मॉन के किंग के बारे में पूछता वो टेक छोड़कर सीधा हुआ। ज्यादा तो नहीं, मगर तब है कि अगले 15 दिनों में कल 7 अफराद मुख्तलिफ ममालिक से इस गैंग में शामिल होने आ रहे हैं। काफ़ी ट्रेंड हैं और एक्टिव भी। 2 लड़के लंदन से हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का नेपाल से हैं, जबकि 2 मुरसिद आदमी दुबई से हैं। जमान ने बड़ी तंदुरुस्त से सुझाव दिया हूँ। पर सोच निगाहों से मैसो टिकाए इसने हंगार भरा, यानी 15 दिनों में किसी भी दिन 7वें अफराद एक ही दिन में मुख्तलिफ औकात में आ रहे हैं, या फिर मोहम्मद के दिन भी मुख्तलिफ है। ज़हीन ने पूछते हुए इसकी निगाह से हटाकर जमान का चरक दिया। सर, तीनों मुल्क से आने वाले अफराद की आमद के दिन मुख्तलिफ हैं। पूरी कोशिश करूँगा कि दिन, तारीख और वक्त तक पता चला सकूँ। जमान ने फ़ौरन जवाब दिया, 24 घंटों के अंदर अंदर तुम सिर्फ तारीख का पता लगाओ, बाकी हम इजली मैनेज कर लेंगे। इन 7 अफराद में से 3 भी हमारे हाथ लग जाते तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जमान, ज़हीन ने धीमी आवाज़ में कहा कि सर, ये जमान ने सर से कहा। और वो लड़की, वो जो कल रात से मिली थी, इसका नाम छोड़ दिए से सामी की बात ज़्यादा पर ज़हीन ने पूछा। जमान, जो सुबह से सर्च ऑपरेशन में बिजी होकर इसे भूले बैठा था, ज़हीन को पूछने पर लेने पर इससे भी सामिया की ख्याल आई। इसने फ़ौरन लाई पर बंदी गाड़ी देखी जो रात के सवार हो जा रही थी। सर, वो अभी तक मेरे फ्लैट में ही है। जमान ने निगाह जाकर अस्सी से कहा। वाट, अभी तक? मगर क्यों? तुम्हारा काम था इस लड़की से सच छुपवाना, उसकी माँ बाप को बुलाकर इसके हवाले कर देना। साथ हैरान होते ज़हीन ने इसे सख्ती से मुखातब किया। इसे हकीकतन जमान से इस कदर बेवकूफ़ी का तवक्को नहीं थी। सर, वो अपने घर वापस वालों के पास नहीं जाना चाहती। सामिया का जिक्र करते हुए इसका लहजा खौफजदा हो गया। वो नहीं जाना चाहती और तुम इसकी बात पर लब्बैक कहकर इसे अपने फ्लैट में छोड़ आए। वाह, दैट्स ग्रेट। दृश्य से बोलते हुए सफर कर सर, जस्ट अ मिनट, पूरी बात सुन ले पहले। आप, वो लड़की सामिया नवाज अलवी है, अरबाज अलवी की भतीजी और आसिफ अलवी की साबका मगैरता, जो शादी वाले शाम आसिफ अलवी से बचने के लिए ब्यूटी पार्लर से ही फरार हो गई थी। जमान ने एक ही सांस में से हकीकत बताई। अब कोई शदीद हैरान होने की बारी ज़हीन की थी, मगर अपने तासर छिपाने को वो कुछ सोचते हुए मुस्कुराया। तुमने कंफर्म किया कि वो लड़की आसिफ अलवी की मगैरती है? वो बरसकून अंदाज में पूछ रहा था। यस सर, मैं कंफर्म कर चुका हूँ, जमान ने कहा। दैट्स गुड, लेकिन वो लड़की इस वक्त हमारे किसी काम की नहीं है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर हम इस लड़की को अलवीज के हवाले कर भी दें तो आई गेस के घर से एक रात बाहर गुजारने की बर्दाश्त में वो लोग इसे जान से मार डालेंगे। अपनी मूछों को हल्का सा बल देते हो गया हुआ। इट्स सैडनिंग, लेकिन ये बात तो इसके घर वालों से भागते वक्त सोचनी चाहिए थी सर। मैं तो आपको ऑर्डर के वेट कर रहा था। आप कहें तो मैं आज ही, अभी फ़ौरन ही इसे अपने फ्लैट से निकाल बाहर करूं। जमान संजीदगी से गोया, नहीं, अभी ये गलती मत करना। वो लोग बहुत शातिर हैं। अगर इन्हें पता चल गया कि इनकी बेटी पिछले 16 घंटों से तुम्हारी कैद में है, तो इस लड़की को महरा बनाकर हमारे खिलाफ चाल चल सकते हैं। और फिर मजीद, अगर वो लड़की तुम्हारे खिलाफ बयान देती है तो उल्टा हम फंस जाएंगे। इसलिए अभी जैसा चल रहा है इसे चलने दो। जमान, अभी तुम जाओ, जाके इसे देखो जिंदा भी है या। संजीदगी से कहते ज़हीन ने आखिर में बात अधूरी छोड़ दी। जमान एक बार फिर इसकी जहानत और दूरअंदेशी का कायल हुआ। ओके सर, मुस्तैद से कहते हुए आखिर में मुस्कुराया, फिर ज़हीन के ऑफिस से निकलते चला गया। ज़हीन ने वापस चेयर की पेड़ से देख लगा। कुछ देर यूं ही बैठा सोच रहा महा, इसकी सोच कर तकास मोबाइल के शोर ने टूटा। सक्रिय जरगाम कॉलिंग लिखा था। ज़हीन के ने कॉल रिसीव करके फ़ोन कॉल से लगाया तो उसे जानब जरगाम शिद्दत बहुत जल्दी परेशानी में था। बिना तफसील बताए इसने ज़हीन के तक आगा जान का पैगाम पहुंचा दिया है। उन्होंने इसे अगले 3 घंटों में फारिग के हाथ में तलब किया। इतना शार्ट नोट पर हकीकत में बौखला गया था, मगर जरगाम ने इससे कुछ भी बताए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। ज़हीन मोबाइल की स्क्रीन गूड़ करे क्या कि हॉल में चाबी घुमाते हुए इसने फ्लैट का दरवाज़ा खोला, अंदर कदम रखा। हंस से मोबाइल फ्लैट में छाए अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया। फकत किचन की लाइट जल रही थी। जमान ने स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर लाइट ऑन की। छोटा सा लाउंज रोशन हो गया। वह 8:30 बजे के करीब पुलिस स्टेशन से निकला था और अब 11 घड़ी रात के 10:15 बजा रही थी। हाथ में बकरी खाने की शॉपर्स मेज पर रखकर इसने कैब सोफे पर अच्छा ली और सामिया वाले कमरे की तरफ आई। दरवाज़ा खोल के इसने अंदर कदम रखा और सामने ही कुर्सी समेत ज़मीन पर गिरी हुई थी। हाथ पांव हमवार कुर्सी के साथ ही रस्सी में झगड़े थे। जमान सर से इसकी जाना बड़ा, यकीनन होश और ख्वाहिश बेगाना थी। मिनटों में इसके हाथ और पैरों की रस्सियां खोलकर जमान ने इसे सीधे किया था। नाजुक लाइयों पर सख्त रस्सियों की इसमें से निशान पड़ चुके थे। एक पल कुल इस में लाल ने गिरा, फिर अगली ही पल इसने सामिया को अपने बाहों में उठाकर बेड पर लिटाया और खुद पानी लाने के लिए बाहर भागा। इसके जाते ही सामिया ने एक आंख खोलकर इसकी पश को देखा। वो फिर सरस से बेड से उतरी। पूरे जिस्म में नकाहट दौड़ रही थी, मगर अपनी सारी हिम्मतें मजबूर करती हुई बड़ी तेजी से बिना आहट किए कमरे से बाहर आई। वो किचन का दरवाज़ा खोल रहा था। सामिया ने एक नज़र फ्लैट के बंद दरवाजे की जानब देखा, फिर बड़ी बढ़ती से किचन के दरवाजे की तरफ आई।
اور زمان کو اندر کی جانب زوردار دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر شیف کی طرف ہوا جب سامیہ نے بنا وقت ضائع کیے بڑی برتی سے باہر کی طرف کھلتا کچن کی دروازہ باہر سے ہی بند کر دیا۔ سیکنڈ کے ہزار غصے میں زمان نے ساری صورتحال سمجھی اور اس کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے کچن کا دروازہ باہر کی جانب نکالا، مگر تب تک دروازے کی چھوٹی سی چٹکی ہی چٹا جو تھی۔ سامیہ خوفزدہ نگاہوں سے چٹکی کو دیکھا تو شاید 2 منٹوں میں ہی اس دوا شخص کے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ چٹکی چڑھاتے ہی سامیہ فلیٹ کے بیرونی دروازے کی جانب دوڑی۔ اے لڑکی رک جاؤ، غصے سے کہتے زمان نے سرعت سے کچن کے دروازے کو اپنے کندھے سے ہٹا دیا۔ 2-3 بار ایسے کرنے سے دروازہ کھل گیا۔ زمان تیزی سے باہر آیا اور صوفہ پھلانگتا ہوا فلیٹ کے کھلے دروازے کی طرف آیا۔ پہلی سیڑھی سے ڈائریکٹ زمین پر چمک کرتا ہوا اس کی طرف بھاگا جو اس سنسان سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ اپنے لب بیچتے ہوئے زمان تیزی سے بھاگا اس تک دو میں اگلے 2 منٹوں تک اندر اسے جا لیا۔ سامیہ اس کی گرفت سے ملنے کو اس کی کلائی پر اپنے دانت گاڑے تھی، تبھی زمان کی برداشت حد ہوگی۔ اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کی گال پر دے مارا۔ ایک پل کے لیے سامیہ کو حقیقت آنکھوں کے سامنے تارے نائتے دکھائی دیے، حواس جہال اٹھے، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامتی وہی زمین سڑک پر بہتی چلی گئی۔ زمان نے بنا وقت ضائع کیے اسے کندھے پر اٹھایا، بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنے فلیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ اندر آ کے اس نے دروازہ لاک کیا تھا اور سیدھا کمرے میں لا کر ٹچکا جو واقعی اپنے ہوش گوا چکی تھی۔ کچن سے پانی کا بڑا جگ بھرا ہوا گلاس لا کر زمان نے گلاس میں موجود پانی اس کے منہ پر اچھال دیا۔ سامیہ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی، بھیگے چہرے پر سجی شربتی آنکھیں ایک پل کو زمان کو نگاہ پر ٹکی، جبکہ سامیہ کے ہڑبڑا کر سامنے دیکھا تو اس کا خوب گھورتا پایا۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں چند منٹ پہلے کا منظر گھما تو شدید تیش کی عالم میں اس پر چھپ ٹھہری، اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے رو رہی تھی۔ وحشی درندی انسان، شرم نہیں آتی لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ کیوں قید کر رکھا ہے مجھے؟ کون سے دشمنی نکال رہے ہیں آپ سے؟ مسلسل بولتے ہوئے اس کا منہ نوچنے کی کوشش میں کامیاب حاصل کرتی کافی حد تک اپنے ناخنوں سے اس کا چہرہ زخمی کر چکی تھی، جبکہ زمان نے اس کے چہرے پر نگاہ ٹکائی اس کے چلتے ہاتھ روکنے کے لیے اس کی کلائی اپنی مٹھی میں دبوچ دی۔ بکواس بند کرو اپنی، مجھے وحشی بننے پر تم نے مجبور کیا، کیوں بھاگی تم یہاں سے؟ اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر دھکیلتے ہوئے غصے سے بولا، کیوں نہ بھاگتی میں یہاں سے؟ یہاں کون ہے میرا؟ میں کیوں رہوں یہاں؟ اور ٹھیک ہے اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو مجھے حوالات میں ہی ڈال دیں، مگر یہاں اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے مجھے؟ نہیں رہنا مجھے یہاں، مجھے جانے دے پلیز، برئی آواز میں اس پر چلائی اور وہ پھر بیڈ سے اتری تھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ زمان نے اپنے لب بیچتے ہوئے اسے کلائی سے پکڑ بیڈ پر دھکیلا، جب تک میں نہ چاہوں تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، سمجھی تم؟ اس نے دشتی سے کہا۔ سامیہ نے اپنی پانی بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر چٹان سی ساتھی تھی۔ میں آپ کی چاہت کی پابند نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ مجھے یہاں سے جانے دیجیے ورنہ، سختی سے کہتے ہوئے ہموار بولی۔ زمان نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سرکشی تھی۔ ورنہ کیا؟ زمان نے بڑے سکون سے پوچھا۔ ورنہ خدا کی قسم آپ کے لیے بہت برا ہوگا۔ خود کو مضبوط کرتے سامیہ کا کافی دلیری سے جواب دیا، میرے ساتھ جتنا تم کر چکی ہے اس سے بڑھ کر کچھ برا نہیں ہو سکتا۔ اس کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھتے آہستہ سے بولتا نرمی سے مسکرایا۔ سامیہ نے آنکھیں پھاڑ اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ دیکھی جو اس کے چہرے پر بے حد بری لگ رہی تھی۔ جھوٹ مت بولیں، میں نے کب آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہے؟ اس کے الزام پر وہ تڑپ گئی۔ برا تو کیا ہے اور اس کی سزا بھی تمہیں ضرور ملے گی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے عجیب انداز میں گویا ہوا۔ اس کی بدلی نگاہیں سامیہ کے اندر خطرے کی گھنٹی بجانے لگی۔ اس نے فوراً گلے سے لپٹا دوپٹہ شانہ پر پھیلایا اور اس کے حفظ و مات قدم پر خوب محفوظ ہوا۔ ویسے کیا سمجھ رہی ہو تم؟ اس کے قریب ہی بیڈ پر ٹکتے ہوئے اپنی ہنسی ضبط کرتا گویا ہوا۔ سامیہ بے ساختہ پیچھے گھس گئی۔ وہ ہی جو آپ جیسے پولیس والے ہوتے ہیں، گٹھیا اور بے ایمان۔ رات کے اندھیرے میں اپنے کالے کرتوت سامیہ کی بات پوری ہونے سے بغیر وہ چلا اٹھا۔ اس کی بات نے زمان کو شدید غصے سے انکار کیا۔ بکواس بند کرو اپنی ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ تم عورتوں کم عقل کم دماغ، ہمیشہ کی طرح وہی گسی پھٹی سوچ۔ اگر میرے کرتوت اتنے ہی کالے ہوتے نا تو کل رات ایسے ہی کرتوتوں کے لیے بالکل سوٹیبل تھی، اور رات کو اب بھی گہری ہو رہی ہے، مگر یہ جو دوپٹہ تم نے اپنے گرد لپیٹ رکھا ہے نا، اس کی بہت عزت کرتا ہوں میں، اسے پامال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے اپنے یہ دماغ خرافات اپنے تک ہی محدود رکھو۔ کہتا ہوا اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ سامیہ تو اس کے الفاظ پر دنگ سی صاف نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی جہاں سانولی رنگت میں بھی غصے کے باعث سرخی گل رہی تھی۔ لیکن ابھی آپ نے ہی تو پوچھا تھا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، تو جو میں سوچ رہی تھی میں نے بتایا، سامیہ نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ زمین پر گری چیئر کو گھورتے زمان نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ بکھرے بال، اجڑے خلیہ، رونے کے باعث سرخ چہرہ، وہ لڑکی پلوں میں ہی اس کی سوچ، اس کے جذبات کی دار اپنی جانب موڑ چکی تھی۔ تم صبح سے بھوکی پیاسی ہو نا؟ زمان نے اسے ٹوکنے والے انداز میں پوچھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ بھوکی پیاسی ہو کر بھی اتنی بحث کیوں کر رہی ہو؟ جی ہاں، آپ ہی کی عنایت سے اب تک بھوکی پیاسی ہوں۔ سامیہ کو ایک دم ہی حلقے میں اگتے کانٹوں کا احساس ہوا۔ آنکھیں پھر سے بھر آئی۔ اوکے، پھر یہاں سے اٹھو اور
وہ رہا واش روم۔ زمان نے کمرے میں ایک طرف موجود بند دروازے کی طرف اشارہ کیا، جاؤ اور منہ ہاتھ دھو کر آؤ، مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے، جلدی آنا پھر ڈنر کرتے ہیں۔ اس کے چہرے سے نگاہ ہٹائے اس نے سکون سے کہا۔ سامیہ نے حیرت سے اس کے چہرے پر پھیلے سکون کو دیکھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے جانے دینا پلیز۔ پیر سے اتر کر اس کے سامنے کھڑی ہوتی وہ بچوں کی طرح التجائی انداز میں گوئی ہوئی۔ زمان کے دل کو کچھ ہوا۔ کہاں جاؤ گی؟ زمان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ سامیہ کا اندازہ جدی تھا۔ کہیں بھی کہاں؟ محترمہ، یہ لندن نہیں، یہاں رات کی اس پیر سنسان سڑکوں میں انسان کے روپ میں بھیڑیے گھومتے ہیں جو تمہیں پھاڑ کھائیں گے۔ یہاں عزت سے بیٹھی ہو تو بیٹھی ہی رہو۔ اب مزید کوئی سوال کیے بغیر چپ چاپ جاؤ اور فریش ہو کے آؤ۔ میں کھانا گرم کر رہا ہوں، پہلے کچھ کھا لو پھر باقی کے سوالات لینا۔ گو فاسٹ۔ سوسی سے کہہ کر وہ اس کی سائڈ سے ہو کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سامی نے پانی بھری آنکھوں سے اسے گھورا، پھر پاؤں چکتی واش روم میں جا گھسی۔ یہ اداسیاں اور دور دور کی دوریاں مجھے اشک اشک بکھریں پھر ہنس ہنس کے سمٹیں۔ یہ آگ آگ کا کھیل ہے، اسے روز روز نہیں کھیلنا۔ مجھے ورق ورق کھولنا پھر حرف حرف پہ سوچنا۔ یہ جفا جفا کے راستے اور وفا وفا کی منزلیں مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈھونڈیں پھر چھوڑ چھوڑ کے چھوڑنا۔ نشال نے گردن موڑ کر ایک نگاہ گاڑی ڈرائیو کرتے زین پر ڈالی جس نے پتھر چرے چٹان جیسی سطح تھی۔ اس کے وجود سے بے نیاز وہ بڑی سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ نشال نے نگاہ موڑ کر واپس سامنے سڑک پر جمائی۔ رات کی گہری کاری ہو رہی تھی۔ رات کی سیاہی سے گھبرا کر اس نے سیٹ کی پائی سے ٹیک لگا کے آنکھیں مونڈ لی۔ بند آنکھوں میں ایک بار پھر اس سے نیند اترنے لگی۔ کچھ دیر پہلے کا منظر یاد آئے تو زندگی کے شدید غصے کی بات سوچ کر ہی اس کے جسم میں گھبراہٹ سی دوڑنے لگی۔ آپ لوگ کیوں اسے میرے سر پر مسلط کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ کر لیا ہے نہ نکاح، رخصتی بھی ہو چکی ہے، اب کیا اسے اپنے گلے کا تعویذ بنا کر ہر جگہ اپنے ساتھ ساتھ لیتا پھروں؟ زین کی سرد آواز اور اس کی گلی ناگواری نشال کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر گئی تھی۔ کیونکہ یہ اب تمہاری ذمہ داری ہو۔ ایک مرد کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنی بیوی کے معاملے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ آغا جان کی آواز میں ٹھہراؤ تھا مگر اندازہ بھرپور سنجیدہ لیے ہوا تھا۔ زین نے شعلہ بار نگاہوں سے سر جھکائی کھڑی نشال کی جانب دیکھا۔ زاویہ بھی ذرا یہ بھی بتا دیں کہ ایک ہی دن میں کون سی غیر ذمہ دارانہ حرکت کر دی ہے؟ وہ شدید برہمی سے نشال کی طرف دیکھتا گویا اس کا مخاطب آغا جان ہی تھے۔ میں تم سے کسی قسم کی بحث نہیں چاہتا زین۔ نشال، تمہاری ذمہ داری ہو، اس کی عزت کرنا اور کروانا تمہارا فرض ہے۔ مجھے اس گھر میں اپنی نواسی کی عزت ہوتی نظر نہیں آ رہی، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ جانے کتنے ضبط کیے دھیمے لہجے میں بول رہے تھے۔ زین ان کی بات پر چونک گیا۔ اس نے ایک طرف شازم بیگم کی جانب دیکھا جو صوفے پر بیٹھی ان سب سے یوں جان بن رہی تھی جیسے وہ ان سب سے لا تعلق ہو، جبکہ نشال کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اتنی ضرورت، اس قدر دھتکار آنسو لڑی کی صورت میں اس کے سان پھیر رہے تھے۔ اب کیا ہوا؟ کوئی صاف بات بتائے گا مجھے؟ پوچھتے ہوئے اس کے اندازے میں واضح صدمے تھی۔ خاموش کھڑی اماں بی نے ایک نظر نشال پر ڈالی جو سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ بیٹے، آپ نے جو عظیم کارنامہ آج سر انجام دیا ہے وہ ہر نیوز چینل کی اہم ترین خبر بنا ہوا ہے، اور یہ سب اسی خبر کے عزم ریاست کے شازم بہو نشال اور مشال بیٹی کو اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ جب سے انہوں نے آصف الوی کی گرفتاری کی خبر سنی ہے ان کا ایک ہی تقاضا ہے کہ آپ آئیں اور نشال کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اماں جی نے کچھ ظفری انداز میں زین کو اس کے سوال کو جواب دیا۔ انہیں حقیقتاً شازم بیگم کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا کیونکہ کافی عرصے سے اپنی فارغی ہاؤس میں موجودگی کے باعث انہیں اپنی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا۔ زین ان کی بات میں ایک پل کو اپنے لب بیچ کیا اور ایک شدید ناراض نگاہ شازم بیگم پر ڈالی۔ اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو مجھے منظور ہے امو جان، مگر مشال اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی، ارباز الوی کے پاس تو بالکل بھی نہیں۔ ہم اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر بہت جلد اس کی شادی کر دیں گے، پھر آپ سکون سے رہیے گا۔ اپنے لہجے کی سختی و قابو پاتے ہوئے اس نے بولتے ہوئے بڑے مشکل سے لہجے کو نرم رکھا تھا۔ شازم بیگم نے برائی ہوئی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا جس کے چہرے پر پھیلی صدمےری اس کی ناراضگی کو بتا دے رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی آنکھوں سے جھلکتی خفگی نشال کی بے عزتی کے باعث نہیں بلکہ اپنی بات کے رد کیے جانے کی ہے۔ وہ انہیں نکاح سے پہلے ہی باور کرا چکا تھا کہ وہ ان سے نشال کو ان کی بہو کے طور پر ہی وقت اور عزت ملنی چاہیے، مگر اپنی نفرت سے مجبور ہو کر انہوں نے اس کی تنبیہ بلا دی۔ اب نتیجے میں وہ ان سے خفا نظر آ رہا تھا۔ جو دل میں آئے کرتے ہی پھرو، میرے اس گھر میں سنتا ہی کون ہے؟ ذرا جو غصے میں کہہ دیا تمہاری بیوی کو فوراً نہ ٹپکے سے لینے کو کیسے چاہیے، مان دن رات تمہاری شکل دیکھنے کو تستی رہے، تب کوئی خیال نہیں آتا، اب آ گیا لاڈلا۔ وہ مبصر سے بڑبڑائی تھی۔ یہ ان کی ناراضگی کی فکر ہی تھی جو مجبور ہو کر انہوں نے اپنا لہجہ بدل دیا۔ ان کی بات پر عبدالرحمن فاروقی صاحب نے سخت نظروں سے ان کی جانب دیکھا، پھر اپنے اشتعال پر قابو پاتے ہوئے زین سے مخاطب ہوئے۔ میں نشال کے بار بار تمہاری ماں کے غصے کی بینڈ نہیں چڑھتا نہیں دیکھ سکتا زین، اس کا ذرا سا غصہ اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ تم نشال کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہو، یہ میرا آخری فیصلہ ہے بس۔ آغا جان کی بڑی آواز میں غصے کے باعث کانپ رہی تھی۔
ہاں تو میں کون سا اپنی بات سے پیچھے ہٹ رہی ہوں، لے جائے رہی اس کو اپنے ساتھ یہاں رہ کے کون سا یہ دن رات میری خدمتیں کر رہی ہے، شاہزادہ بیگم نے نحوست سے کہا۔ نشال نے ایک ہفا سی بھیگی نظر آغا جان پر ڈالی اور وہاں سے جانے کو سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اپنی پیکنگ کر لو، میں تھوڑی دیر میں تک واپس لے کے نکلنا ہے۔ زین کی سنجیدہ آواز مخاطب نشال تھی۔ آغا جان کے پاس خاموش کھڑی ملیحہ کی آنکھوں میں نیمی اتری۔ اس نے سوچا تھا کہ زین آ کر سب ٹھیک کر دے گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی مزید بگڑ گیا۔ نشال جا رہی تھی، ملیحہ نے ملتی نگاہوں سے آغا جان کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے ان کا بازو ہلایا، مگر وہ نرمی سے اپنا بازو چھڑا کر پلٹے اور اپنے کمرے میں جا گھسے۔ وہ اپنی عزیز ترین جان جگر فاروقی ہاؤس سے دور جاتا دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں تیزی سے بھیگ رہی تھی۔ زین کے حکم پر اسباب میں سر ہلاتی نشال سرد سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اماں بیوی اس کی مدد کے لیے اس کے پیچھے ہی اس کمرے میں چلی گئی، جبکہ ملیحہ ماں کی میں ترلے کرنے کی ان کی جاب نہ ہوئی۔ میری بیوی اور اس گھر کی بہو ہونے کی حیثیت سے نشال اب اس گھر پر اتنا ہی حق رکھتی ہے ہمو جان، جتنا حق آپ رکھتے ہیں۔ نشال کی غیر موجودگی میں بڑی سنجیدگی سے شاہزادہ بیگم کے سامنے اس کے حق کی بات کر رہا تھا۔ انہوں نے اس کی بات پر تڑپ کر اس کی جانب دیکھا، جو آج اس لڑکی کے لیے بول رہا تھا جس سے وہ پچھلے 22 سالوں سے نفرت کرتے آ رہی تھی۔ لیکن پھر بھی میں اسے یہاں سے لے جا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ اس سے اس گھر میں اسے عزت نہیں مل رہی، بلکہ اس لیے کہ اس کی موجودگی آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اور یہ بات آپ بخوبی بھی جانتی ہیں کہ میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیر ٹھیر کر بولتا وہ ان کا دل تڑپا گیا۔ ان کی آنکھیں بھیگی آنکھوں سے بہت تیزی سے آنسو نکل رہے تھے۔ شاہزادہ کے پہلو میں کھڑی ملیحہ بھی رونے لگی۔ زین نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے سہارے میں لیا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں امی، آپ کی ہر تکلیف کو جانتا ہوں، سمجھتا بھی ہوں۔ میں بالکل پہلے کی طرح آپ سب سے ملنے آتا رہوں گا، ہاں مگر جب تک آپ نہیں چاہیں گی نشال یہاں نہیں آئے گی۔ ان کے بھیگے گال کی گرد سے صاف کرتے بڑی نرمی سے بول رہا تھا۔ شاہزادہ بیگم آستگی سے لگ ہوئی اور اس کی پیشانی چوم لی۔ ہمیشہ خوش رہو، سلامت رہو، مزید کامیابیاں سمیٹو، اللہ تمہاری عمر دراز کرے میرے چاند۔ اس کا خوبصورت چہرہ اپنے پیالے میں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے وہ بڑی محبت سے کہہ رہی تھی۔ بدلتے میں زین ہولے سے مسکرا دیا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ مشال سے مل کر اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کے نیچے آ گئی۔ آنکھوں میں آنسو لیے زین کے میت میں آغا جان سے ملنے آئی، مگر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے لیٹے اور سوتے بن گئے۔ نشال باری دل لیے بوجھل قدم اٹھاتی زین کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ جانتی تھی کہ آغا جان کے دل پر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ اکرم صاحب آج پھر ہسپتال میں اپنی نائٹ ڈیوٹی پوری کر رہے تھے، جبکہ زرگام کے قریبی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ زین کے آنے سے پہلے ہی اپنے دوست سے پاس ہاسپٹل چلا گیا۔ ملیحہ اس کے گلے لگ کر خوب روئی، مگر نشال کی آنکھیں ایک پل جیسے پتھر ہوئی۔ اب بھی زین کے خود سے لاتعلقی دیکھتے ہوئے اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا چلتی ہوئی گاڑی سے باہر کو کود دے، مگر خود پر ضبط کیے وہ ڈیٹ بنی رہی۔ البتہ آنسو ہموار گالوں پر گر رہے تھے، جبکہ رونے کے باعث دھیمی سی سوں سوں کرتی آواز گاڑی میں چھائی ہوئی خاموشی و وقفے ور سے احتجاج پیدا کر رہی تھی۔ زین ڈسٹرب ہو رہا تھا، مگر نظرانداز کیے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ جس وقت گاڑی ہنجرائی کے سڑکوں پر فراٹے بھرتی تھی، ٹھیک اسی وقت دور کہیں مرغے نے اذان دی۔ زین نے فوراً کلائی پر بندی ریسٹ واچ نگاہ سامنے کی۔ گھڑی رات کے 3:30 بجا رہی تھی اور تقریباً 1:15 بجے کے قریب فاروقی ہاؤس آنا ہوا تھا۔ کالونی اب زیادہ دور نہیں تھی۔ وہ بڑی مہارت سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس 2 گھنٹے کے سفر کے دوران یقیناً 5 منٹ کے لیے بھی چپ نہیں ہوئی۔ وہ بلاشبہ زین میں جلال خود پر ضبط کیے ہوئی تھا اور اس نے اس کی آنکھوں کو بہنے سے نہیں روکا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے مکمل اضطراب بد رہا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر اپنا ضبط گو بیٹھے گا۔ وہ پہلے ہی تکلیف میں تھی اور جانے کیوں وہ اسے آج مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ مزید 10 منٹ کی مسافت کے بعد گاڑی اپنی منزل مقصود پر آ کر رکی۔ اس نے ہارن دیا، گارڈ پر موجود چوکیدار نے گیٹ کھولا اور وہ گاڑی اندر پارکنگ ایریا میں لے آیا۔ گاڑی سے نکل کر نشال کا بیگ پچھلی سیٹ سے اٹھا کر وہ بنا اسے مخاطب کیے اس کی سائڈ کا دروازہ کھول چکا تھا۔ نگاہ کا مرکز نشال نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ باہر نکل آئی۔ اگلے ہی پل زین نے اس کا ہاتھ تھاما اور چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے سیڑھی چڑھنے لگا۔ اس کی سخت گرفت میں اپنا ہاتھ دیکھتی نشال کسی پلاسٹک کی گڑیا کی طرح اس کے ساتھ چلتی گئی۔ سیڑھی کے اختتام پر ہی ڈارک براؤن کلر کا دروازہ نصب۔ دروازے کی دائیں جانب تختی پر بڑے واضح الفاظوں میں لکھا تھا، ایس پی زین میں جلال فاروقی۔ آگے بھی مزید کچھ لکھا تھا، مگر اتنے میں ہی وہ دروازہ ان لاک کر چکا تھا۔ نشال کی کلائی ہمواز اس کی مٹھی میں قید تھی۔ فلیٹ کے اندر آ کر اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور اسے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ صاف ستھرے فرنیچر کمرے میں اس کی نفاست پسندی کا ثبوت دے رہا تھا۔ اسے کمرے کے وسط میں کھڑا کرتے ہوئے پہلے زین نے بہت آہستگی سے کلائی چھوڑی، پھر دوسرے ہاتھ میں موجود اس کا بیگ زمین پر رکھ دیا۔ وہ رہی الماری میں 5 منٹ میں فریش ہو کر آ رہا ہوں، تب تک اپنا سامان اس کے الماری کے تیسرے خانے میں سیٹ کر لو۔ مجھے اپنے کمرے میں ادھر ادھر رکھی فالتو چیزوں سے بے حد الجھن ہے، اس لیے میرے آنے سے پہلے اپنا یہ سامان یہاں سے غائب کرو۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ قدرے نرم لہجے میں کہہ کر اٹیچ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں آپ کے ساتھ رہوں گی؟ باری ہوتی آواز سمیت
وہ بمشکل بول پڑی، رونے کی باعث گلا بیٹھ چکا تھا۔ زعیم کے قدم اس کے سوال پر رکے اور پلٹنا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب دیکھا۔ چہرے پر سجی غلافی آنکھوں کی سوجن حد سے سوا تھی۔ ان محبوب آنکھوں کی تکلیف پر دل کہیں ٹھیس سی اٹھی، مگر زعیم نے اپنی آنکھوں اور چہرے پر اس احساس کو شبہ تک نہ دیا۔ تو پھر کہاں رہوگی؟ ایک قدم اس کی طرف بڑھتے زعیم نے سنجیدہ پوچھا۔ نشال نے اپنی دکھتی پلکیں چپکانے کی کوشش کی۔ میرا مطلب میں دوسرے کمرے میں رہ لیتی ہوں، نشال نے آستگی سے جواب دیا۔ یہاں کیا ہے؟ ایک ابروج چاہتے زعیم نے فوراً پوچھا، اس کی نگاہوں کو خود پر محسوس کرتے ہوئے نشال کو پھر سے رونا۔ یہاں آپ ہیں، اور آپ نے ابھی تو کہا ہے کہ آپ کو اپنے کمرے میں فالتو چیزیں سے الجھن ہوتی ہے، تو میں بھی تو فالتو ہی ہوں نا، بس اسی لیے، نشال نے نگاہ پھیرتے بے حسی سے کہا۔ زعیم نے ایک سرد نگاہ اس کے روئے سرخ چہرے پر ڈالی۔ سرخ آنکھیں، سرخ ناک، سرخ ہونٹ، اس پر مزید اس کے سر سے انداز، آج وہ اسے قتل کرنے کے در پہ ہی ہاں ہوتی ہے الجھن، درشی سے کہتے زعیم نے اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی بات نشال نے پانی بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھی، جیسے پوچھ رہی ہو تو ہاں تو پھر فالتو چیزیں سے ہوتی ہے الجھن، اور تم کوئی چیز نہیں ہو، بیوی ہو میری۔ اس کے دونوں بازو اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے وہ بری اشتیاق سے بولا۔ لفظ بیوی پر نشال کا دل شدت سے دھڑکا، ایک آنسو بہت آجزی سے سرخ گال پر بکھرا تھا۔ سامان سیٹ کرو جلدی، اور یہ رونا دھونا بند کرو اب۔ بیوی سے تو نہیں، البتہ رونے والی عورتوں سے شدید الجھن ہوتی ہے مجھے، شدت سے کہتے ہوئے زعیم نے اس کے بازو اپنی گرفت سے آزاد کیے۔ یہ آنسو آپ ہی کے دیے ہیں، سو ان کا رکنا ناممکن ہے، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، ویسے بھی آج نہیں تو کل آپ اپنی مردانگی کے الزام میں مجھے اس کمرے سے نکال باہر کریں گے، سو میں ابھی ہی چلی جاتی ہوں۔ تلخی سے کہتے ہوئے اپنا بیگ اٹھانے کے لیے ذرا جھکی تھی، زعیم کو تھیکا سا انداز ناگوار گزرا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ میں کہہ چکا ہوں تم اسی کمرے میں رہو گی تو مطلب اسی کمرے میں رہو گی، میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، مگر تم مجھے بار بار بات دہرانے پر مجبور کرتی ہو۔ اچھی بیویاں اپنے شوہروں کی عادتوں کے منافی کچھ نہیں کرتی۔ نشال بیگم، تم کیوں میرے خلاف جا کر مجھے خود سے سخت برتنے پر مجبور کر رہی ہو؟ اس کی کلائی مروڑ کر اس کی پشت لگاتے ہوئے اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس کے سلگتے الفاظ اور گرم سانسیں نشال کا چہرہ جھلس رہی تھی۔ اچھے شوہر کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیویوں کو ان سے سخت برتنے کی دھمکی دیتے ہیں، کہتے ہوئے استری مسکرائی۔ اور آپ نرمی بھی کب برتے ہیں؟ آپ اپنی سوچ کی نشیلی آنکھیں اس کی براؤن آنکھوں میں ڈالتی ہی بے خوفی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ زعیم تو اس کی آنکھوں کے تیز آمازی اور اپنے دل کی لوہان ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اپنا آپ ان آنکھوں میں ہی گنوارا۔ صحیح کہا تم نے، اس نے وہ حقیقت میں پورے مرد کو اپنی آنکھوں سے ہی مار ڈالنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ان آنکھوں کے سحر سے نکلنے کو زعیم نے بمشکل اپنی پلکیں چپکائی تھی۔ نرمی چاہتی ہو تو پھر چلاؤ کوئی جادو، پڑھو کوئی منتر اور پھونک دو میری آنکھوں پر، بنا لو مجھے اپنا مریض، کر دو مجھے کھائے۔ زعیم جلال اب تمہارا ہے، چاہو تو مجھے موم کر دو، یا ہے اتنی صلاحیت تو بنا لو اپنا غلام، باندھ لو اپنے پلو سے۔ مگر کہتے ہوئے آخر میں بے حسی سے مسکرایا۔ نشال جو جھٹک اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ رہی تھی، اس کا یوں مسکراتے پر ہوش میں آئی، مگر نشال کے لبوں نے مگر صلاحیت ہو تو تب نہ۔ سر میرے سے کہتے ہوئے اس نے نشال کی کلائی ایک جھٹکے سے آزاد کی، وہ لڑکھڑا کر 2 قدم دور ہوئی۔ اس کی سخت گرفت کے باعث نشال پورے بازو میں اکڑاہٹ کا احساس ہوا، جبکہ اس کے درد سے انجان بنا وہ کہہ کر اپنے ہٹ اٹھادی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا۔ نشال کو لگا جیسے وہ اس کی محبت، اس کے جذبات کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ایک شدید اشتعال کی لہر اس کے پورے وجود میں اٹھی۔ کبھی افسوس نہیں ہوتا، مگر آج ہو رہا ہے کہ آپ جیسے سنگ دل اور بے حس انسان سے محبت کی ہے میں نے۔ آپ جیسے خود پرست اور مغرور شخص کو چاہ کر میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ ایسا شخص جسے کسی کے ساتھ غلط کر کے اور نہ ہی اپنے کیے پر پشیمانی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کے درد پر افسوس ہوتا ہے۔ ایک پتھر بے حس رپورٹ، آج اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ تو میری نفرت کی قابل بھی نہیں۔ اس پتھر میں دراڑ ڈالنے کا وہ غصے سے اس پر چہلائی، اور یہ وار خالی نہیں گیا۔ اس کا اندازہ نشال کو عزمی کے پل میں سرخ ہوتی آنکھوں دیکھ کر ہی ہو گیا۔ نشال کی باتیں زعیم جلال کے اندر آگ لگا گئی۔ نشال کے لبوں سے اپنی ذات کی نفی، اپنے لیے محبت سے انکار سب ناقابل برداشت تھا۔ تو اب تم پچھتا رہی ہو، اب افسوس ہو رہا ہے، میں تمہاری نفرت کی قابل نہیں ہوں، اتنا ہی برا ہوں نا، بے حس سنگ دل پتھر ہوں میں، یہی کہا ہے نا تم نے۔ اس کی نازک گردن پر اپنے ہاتھ شکنجے میں دبوچتے ہوئے آیا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ ایک پل کو نشال کی سانس رک گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہاری نفرت کے غم میں مرا جا رہا ہوں؟ تمہاری محبت کے بغیر سانس نہیں آ رہی میری؟ سرد میل سے پوچھتے ہوئے زعیم نے اس کی گردن پر اپنے شکنجے سے آزاد کرا دی کہ اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف وہ اسے دے نہیں سکتا تھا۔ اپنی گردن آزاد ہو جانے پر کھانستی ہوئی ہنسی تھی۔ سانس لینے میں دشواری تو مجھے ہو رہی تھی، لیکن واقعی مرد تو آپ ہی رہے تھے۔
اس پر ہنستی وہ اس کے منہ پر سچ کا تھپڑ مار رہی تھی، وہ سچ جو آج عظیم جلال کی آنکھوں سے عیان ہو گیا، وہ سچ جو وہ خود سے بھی چھپا کر جی رہا تھا۔ وہ لڑکی ایک کمزور لمحے میں جان چکی تھی۔ کیوں بخشی دی میری جان، مار ڈالے نہ مجھے، نفرت کرتے ہیں نہ مجھ سے، گندگی کا ڈھیر ہوں نہ میں، تو مار ڈالے مجھے، لے لے میری جان۔ وہ پھینک آئیں یہیں کہیں کسی گندے نالے میں، میری رگوں میں دوڑتے گندے خون کے باعث میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ مجھے قبر نصیب ہو۔ گندگی کا ٹھکانہ کوڑے کا ڈھیر ہی ہوتا ہے عظیم جلال، پھینک آئیں مجھے۔ اس کی گھبران پکڑ کر چہلاتے ہوئے اپنے آپ کو کوستی دیتی سلگنے لگی۔ ان کے لفظوں پر وہ جیسے پتھر ہو رہا تھا۔ تھک چکی ہوں میں، ہار چکی ہوں اپنے نصیب سے، آپ سب کی نفرت سے، کوئی نہیں ہے میرا، اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اکیلی ہی ہوں میں۔ اب مار دے مجھے، میرے مرنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، سب کو سکون مل جائے گا، قرار آ جائے گا کہ ارباز علوی کی بیٹی مر گئی نہیں، جینا چاہتی میں، مرنا چاہتی ہوں میں۔ مار دیجیے مجھے، مار دیجیے۔ بولتے بولتے اس کا گلا خشک ہو گیا۔ روتی ہوئی نشال کو دیکھتے عظیم نے اپنے لب سختی سے بیچے۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی، اس کی یونیفارم شرٹ کو مٹھیوں میں ڈبوچے سسک رہی تھی، اور پھر جادو چل گیا، وہ شیر گھائل ہو گیا، پتھر موم کی طرح پگھل گیا۔ اس کی حالت کے پیش نظر عظیم نے بہت آہستگی سے اسے خود سے لگایا، ایک ہاتھ سے اس کے گرد حصار بنائے، دوسرے سے وہ اپنی اس کی پیٹھ سلانے لگا۔ نشال اس کے سینے میں منہ چھپائے ہموار رو رہی تھی۔ بہت برے ہیں آپ، بہت برے۔ اس کے سینے پر سر رکھے روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اسے اپنے حصار میں لیے کھڑے عظیم جلال کی سرخ آنکھوں کی لالی گہری ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی آہستگی سے ناموس انداز میں اپنے لب اس کے بالوں پر رکھے، اس انداز میں کہ بلکتی ہوئی نشال ان لبوں کی نرمی محسوس نہیں کر پائی تھی، اور وہ خود بھی اپنے ہونٹوں پر اس کی ریشمی زلفوں کا لمس محسوس کرنے سے قاصر تھا۔ بہت خوب۔ سارے میٹر سوٹ آف کرنے کے بجائے اس کو اپنے ساتھ ہی لے کے گئے ہیں بھائی صاحب۔ کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے وہ ملیحہ سے مخاطب تھا۔ ہاں تو وہ، اور تم بھائی کو کچھ مت کہو، اچھا؟ اگر ہمت ہو جا کر امی سے بات کرو۔ ایک بار بھی انہوں نے نشال کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یہ کہنا درست ہے کہ امی کی وجہ سے ہی بھائی نشی کو اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں، اور مجھے تو نشی کی بھی ٹینشن ہو رہی ہے۔ کل شام سے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہے، بھائی آئے اور نشال کو اپنے ساتھ لے گئے مگر وہ باہر نہیں نکلی۔ امی کی باتوں سے بہت ہرٹ ہوئی ہے شاید۔ کاؤچ پر بیٹھی ملیحہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی، زنام کی حرکت کرتے قدم ایک دو پل گر کے۔ وشال نے ناشتہ بھی نہیں کیا؟ ملیحہ کی طرف دیکھتے زنام نے آہستگی سے پوچھا۔ جی ہاں آغا جان، تو زبردستی ابو جی نے کروا بھی دیا، مگر وشال نے بتا تو رہی ہوں وہ دروازہ ہی نہیں کھول رہی۔ ملیحہ نے جواب دیا، سب کو اتنا کمپلیکیٹڈ ہو چکا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی جناب۔ اس قدر شرمندگی ہو رہی ہے کہ وشال کے سامنے جانے کی ہمت بھی نہیں ہے میری۔ آغا جان بھی کل رات سے کچھ نہیں کھایا، ابو جی صبح اسپتال سے آئے تب کہیں جا کر بڑی مشکلوں سے ایک سلائس دی ہے انہوں نے۔ امی بھی ان سے معافی مانگ چکی ہیں، مگر آغا جان بہت اداس ہیں۔ سب کیسے ٹھیک ہوگا درگام؟ میں بہت پریشان ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ وشال سے بولتی ملیحہ نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ تم فکر کیوں کر رہی ہو یار، سب ٹھیک ہو جائے گا، جسٹ ریلیکس۔ ویسے مجھے بھائی سے یہ امید نہیں تھی، مجھے تو لگا تھا کہ امی کو سمجھا کر سب ٹھیک کر دیں گے، مگر بولتے بولتے ایک پر کو رکا۔ ملیحہ نے اپنی نیب پلکیں چھپکاتے ہوئے زرعام کو متفکر چہرے سے، خیر اب جو کرنا ہے میں ہی کروں گا، تم یہ رونا دھونا بند کرو نا، میں بابا جان سے بات کرتا ہوں، ایوری تھنگ ول بی فائن، ڈونٹ وری۔ اس کا سر تھپاتے ہوئے زرعام نے دھیمی آواز میں کہا۔ بدلے میں ملیحہ مایوسی سے اس بات میں سر لایا، پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ پھنساتے وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک اور بات، کاؤچ سے اترتے ملیحہ جیسے کچھ یاد آنے پر بولی۔ زرعام نے پلٹ کر سوالیہ نگاہوں سے چیزوں دیکھا۔ بھائی نے کہا ہے کہ وشال اپنے فادر کے پاس نہیں جائے گی، بلکہ بھائی اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دیں گے، کہہ کر ملیحہ نے کھوجتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا، جو ملیحہ کی بات سن کر حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں بے چینیاں پھیل گئی تھی جو ملیحہ کی نگاہوں سے معفی نہ رہی۔ اور یہ بات مجھے بتانا ضروری تھی کیا؟ ملیحہ کو اپنی جانب کھوجتی نگاہوں سے دیکھا بعد زرعام نے تیوروں چڑھا کر پوچھا۔ ایک شریر مسکراہٹ ملیحہ کے لبوں پر ہوں تو یعنی میرا شک ٹھیک ہے؟ اپنی آنکھیں سگڑتے ہوئے ملیحہ نے آہستگی سے کہا۔ کون سا شک؟ پوچھتے ہوئے زرعام نے اسے سخت چنٹوں سے گھورا۔ وقت آنے پر سب پتہ چل گیا ہے بیٹا کہ میں کس شک کی بات کر رہی ہوں۔ ابھی تو تم وہیں جاؤ جہاں جا رہے تھے، کل رات سے بھوکی ہے وہ، تم پہنچو اسے مناؤ، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ مسکرا کر گدی ملیحہ اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ مارا اور اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ زرعام نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، اسے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں پایا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے وہ اپنی چوڑی پکڑنے جانے پر مسکرایا، پھر مضبوط چال چلتا وہ ملیحہ کے کمرے سے نکل آیا۔ اس کا رخ وشال کے کمرے کی طرف تھا۔ دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا۔ چلے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وشال نے ایک متاثر نگاہ اس پر ڈالی۔
مجھے پتا تھا، کہتے ہوئے پلٹ گئی۔ صاف ستھرے کمرہ دیکھ زرغام نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس بار کمرے کی چیزیں اس کی زیر اعتاب نہیں ہوئی۔ کیا پتا تھا اس کے پیچھے اندر داخل ہوتے زرغام نے اپنی مسکٹ دباتے ہوئے کہا، یہی کہ ڈور تم نے ناک کیا ہے۔ بیڈ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی وہ نگاہ جھکا کر دھیمی آواز میں گوئی۔ زرغام نے رائٹ ٹیبل کے پاس پڑی چیئر گھسیٹ کر بیڈ کے قریب کی اور اس پر بیٹھ کیا۔ ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجوہی پلکوں کو دیکھتے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ مشال نے نگاہ اٹھا کر کچھ خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تم یہاں اسی شہر میں میرے لیے کسی دارالمان میں رہائش کا ارینج کر سکتے ہو؟ بنا اٹکے وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ ایک بالکل غیر متوقع سوال۔ زرغام کے لبوں کی مسکراہٹ فوراً سمٹی۔ یہ میرے سوال کو جواب نہیں مشال، میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں، آپ نے ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ مشال کی بات اس نے ناگوار گزری، مگر اس کے موڈ کے پیش نظر وہ ہموار نرمی سے بات کر رہا تھا۔ کیونکہ یہ میرا گھر نہیں، اس گھر پر میرا کوئی حق نہیں۔ انگلی مروڑتے ہوئے مشال نے تلخی سے کہا، تو یعنی آپ حق چاہتی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زرغام نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں جو چاہتی ہوں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میں جانتی ہوں کہ اللہ میری کبھی نہیں سنے گا۔ کہتے ہوئے جانے کیوں اس کی آواز بھر گئی، آنکھوں میں ویرانیاں بسیرا کرنے لگی۔ ایسا نہیں کہتے مشال، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ہاں، ہماری بعض دعائیں پوری نہیں ہوتی کیونکہ ان کا پورا ہو جانا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اس لیے آئندہ یہ شکوہ مت کیجیے گا کہ اللہ آپ کی نہیں سنتا۔ زرغام نے بڑی نرمی سے اسے سمجھایا۔ مشال کی پلکوں پر چمکتی نیمی ٹوٹ کر رخسانوں پر بکھرنے لگی۔ اور اگر جو اللہ ہمیں نواز دی ہوئی شے ہم سے واپس لے تو؟ بے بسی سے پوچھتے ہوئے اسی پر زرغام کو بالکل بچی لگی، ذہنی طور پر خود سے بہت چھوٹی۔ تو اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بڑھ کر نوازتے ہیں، فوراً جواب دیا۔ مشال ایک بار پھر سوچنے میں مجبور ہوگی۔ فریحہ بیگم نے بھی تو یہی کہا تھا کہ مشال، اگر اللہ تم سے کچھ چھینا ہے تو تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ مشال اور شدت سے رونا آیا، جبکہ اس کا تکلیف زدہ چہرہ دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، کاش وہ لڑکے اپنی ساری تکلیفیں اس سے سونپ دے، کاش وہ اپنے سارے غم سرغام اکرم کے حوالے کر دے اور بدلے میں اسے اپنی زندگی کی ایک ایک راحت، ایک ایک خوشی اس کے نام لکھ دے۔ ویسے آپ ایسے کیا مانگتی ہیں اللہ سے کہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ آپ کو نہیں دے گا؟ سرغام نے رضاکارانہ انداز میں پوچھا، آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ مشال اس کی مصنوعی تجسس کے مظاہرے پر پھیکی سی ہنسی، مگر جب بولی تو لہجہ برف جیسا سرد اور بالکل سپاٹ تھا۔ موت مانگتی ہوں، اس نے بڑی بے دردی سے کہا، جبکہ زرغام کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل نوچ لیا ہو۔ اس نے تڑپ کر مشال کی جانب دیکھا جو اس کی دلی حالت سے بے پرواہ اب کہہ رہی تھی، میرا دل چاہتا ہے کہیں چھپ جاؤں، کہیں دور، بہت دور چلی جاؤں، جہاں کوئی نہ ہو، جہاں نہ کوئی مجھے دیکھے نہ میں کسی کو دیکھوں۔ زمین کو گھوٹتی ہوئی یاسیت زدہ سی کہہ رہی تھی۔ زرغام نے بمشکل خود کو سنبھالا، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں مشال؟ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ جو ہر پل آپ کے قریب رہنا چاہتے ہیں وہ آپ کے دور جانے پر کتنا تڑپیں گے؟ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ جن کی آنکھیں صرف آپ کو دیکھتے رہنا چاہتی ہیں وہ آپ کو دیکھتے بنا کیسے زندہ رہیں گے؟ اگر آپ اپنے لیے ایسے سکون کے لیے مرنا چاہتی ہیں تو کیا اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ اپنے چاہنے والوں کی دلی قرار کی خاطر جینے کی کوشش کریں؟ صرف ایک کوشش، ایک بھرپور کوشش۔ زرغام نے بڑی نرمی سے اس کی ہر مایوس ترین خواہش کا پر امید جواب دیا، اسے سمجھانے کی کوشش، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم ڈاکٹر نہیں فلسفہ پڑھ رہے ہو۔ مشال نے آہستگی سے کہا، اندازہ قائل ہونے والا تھا، پڑھ تو ڈاکٹر ہی رہا ہوں، مگر بس کبھی کبھی آپ کو فلسفہ پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ زرغام نے ہنستے ہوئے کہا، بدلے میں مشال نہ چاہتے ہوئے مسکرائی، اور مجھے لگ رہا ہے آج تم اپنی کوشش میں کامیاب ٹھہرے۔ ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے پکڑے اندر آتی ملیحہ شد خوشدلی سے کہا، خلافت ہوگا۔ مشال نے بدلے میں بڑی معصومیت سے قدمیں اچھائے۔ وہ دونوں بہن بھائی اس کی اس ادا پر کہہ لگا کر ہنسے۔ اوکے فائن، وہ آپ کی رہائش اور حق والی ڈیمانڈ کا بھی کچھ کرتا ہوں، مگر فی الوقت آپ یہ ناشتہ کریں نا۔ بیچاری ملیحہ نے کبھی اپنے لیے بھی ناشتہ نہیں بنایا ہوگا، بٹ آئی گیس آج یہ خود اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے ناشتہ بنا کر لائی ہے، سو اس کی محنت ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ ملیحہ کو چھیڑتے ہوئے زرغام نے مشال کو مخاطب کیا، شٹ ہے زرغام، ملیحہ چلائی۔ اوکے، میں تو ویسے بھی کالج جا رہا ہوں، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، تو مشال کو ناشتہ کرواؤ اور خود بھی کر لینا۔ آئی نو کہ تم بھی کل رات سے ہی بھوکی ہو۔ ملیحہ کے سر پر چھت لگاتے زرغام نے پیار سے کہا۔ ملیحہ ہنستے ہوئے فوراً صبح میں سر لائے تو زرغام نے ایک الوداعی نظر مشال پر ڈالی، ناشتہ کر لینا پلیز، اینڈ آپ کو سینڈوچ کالج سے آ کر چینج کر دوں گا، اسے ٹچ مت کیجیے گا، اوکے؟ مشال کو نرمی سے مخاطب کرتے ہوئے ملیحہ کو گرا جو ایسے آنکھوں سے اشارہ کر رہی تھی۔ مشال نے آخری صاحب میں سر مطمئن سا ہو کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہمیں تو کہہ کر گیا ہے، مگر اس نے خود بھی کیا ہے ناشتہ یا نہیں؟ اس کی جاتے ہی مشال نے کچھ جلتی ہوئی منیر سے کہا، اوہ یہ کھانے پیے بغیر نہیں رہ سکتا یار، ڈاکٹر صاحب اپنی صحت کا بہت پرواہ ہے، رات میں اپنے فرینڈ کے پاس ہی ٹھہر گیا تھا نا، تو وہاں سے کچھ کھا کر آیا ہوگا۔
چائے کا سب لیتے ملیحہ نے بتایا۔ کون سا دوست؟ مشالہ نے سمجھی سے پوچھا۔ اوہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا، کہتے ہوئے ملیحہ نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ کل شام نا اس کے ایک بیسٹ فرینڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو، اور پھر وہ نان اسٹاپ بولتی کہ جب وہ ناشتہ کرتی مشال اس سے کچھ پوچھ کر پچھتا رہی تھی۔ میں تم سے صرف تم تک، خود سے دور، صرف تمہارے پاس، تمہارے ساتھ ہر دکھ میں، ہر دکھ سکھ میں، تمہاری عنایتوں کی طلبگار، تمہاری انا سے تنگ، اور اگر محبت ہے تو پھر انا کیسی؟ نشان نے بوجھل پلکیں کھول کر کروٹ بدلی۔ ایک بھرپور انگڑی لے کے وہ سیدھی ہوئی بیٹھی، چہرے پر آٹھی لتوں کو کان کے پیچھے رکھتے سی وہ اسی طرف نگاہ دوڑائی۔ خالی کمرہ پڑا تھا۔ نشان نے اپنے دائیں طرف دیکھا جہاں بیڈ کی چادر پر شگن پڑی ہوئی تھی۔ گزری رات کا دھندلا سا منظر ذہن کے پردے پر لہرایا۔ اپنے زعیم سے لڑنا اور اس کی شرط کا کارل ڈبوچنا، یادداشت اور بہت زیادہ زور ڈالنے پر اسے بمشقت زعیم کا خود کو سہارے دے کر بیڈ پر تک لانا یاد آیا۔ نشان نے فوراً اپنے دوپٹے کے لیے خود کی طرف دیکھا۔ دوپٹہ گلے میں موجود تھا۔ یک کونا اسے سکون ہوا۔ شاید وہ رات اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ خود کو تسلی دیتی وہ بیڈ سے اتری اور پیروں میں سلیپر پہن کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر نکلتے دائیں طرف ایک دروازہ تھا۔ نشان نے دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر جھانکا۔ وہ ایک کشادہ کمرہ تھا، یوں کہنا درست تھا کہ ڈائننگ روم تھا۔ دروازہ واپس بند کر کے نشان نے ایک طرف اوپن کچن کی طرف قدم بڑھائے، جبکہ کچن کے دائیں طرف چھوٹا سا لاؤنج نما لیونگ روم تھا۔ لیونگ روم کے آخر میں 2-4 قدموں کی لمبائی جتنی چوڑائی نواز جگہ تھی، جس کے آخر میں فلیٹ کا بیرونی دروازہ تھا، جہاں سے گزر کر وہ دونوں کل رات اندر آئے تھے۔ نشان نے گھوم کر ایک بار خالی پڑے لیونگ روم کا جائزہ لیا، پھر گھڑی کے لیے دیوار پر نظر دوڑائی۔ بائیں طرف بالکل سامنے دیوار پر نصب گھڑی سبق 9 بجا رہی تھی۔ جانے وہ صبح کس وقت ڈیوٹی پہ چلا گیا تھا، سوچ کر نشان کی آنکھیں بھر آئی۔ کیا نصیب پایا تھا نئی نولی دلہن کو بددماغ شخص تنہا اس بند فلیٹ میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اپنا سر نوانے، آنسو صاف کرتے نشان کو شدید بھوک کا احساس ہوا۔ اپنی قسمت پر اشک بھرتی ہوئے کچن کی طرف بڑھ آئی، جہاں کمرے کے برعکس کافی گندگی تھی۔ سنک میں پڑے گندے برتن دیکھتے ہوئے اس نے منہ بسوڑا۔ دیوار کے ساتھ رکھی فریج کی طرف پلٹ کر نشان نے فریج کا دروازہ کھولا، اندر جھانکا۔ دودھ، انڈے، مکھن، بریڈ، ناشتے کے لیے تقریباً ہر ضرورت موجود تھی۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ تھوڑی بہت مشقت کے بعد اس نے چائے پتی اور چینی بھی مل گئی۔ اگلے 20 منٹ میں ناشتہ کر کے لیونگ روم میں چلی آئی۔ اب جانے یہ پہاڑ جیسا دن کیسے کٹنے والا ہے۔ لیونگ روم میں پڑے صوفے پر میں سے ایک بار بیٹھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر تنقید نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ لیونگ روم کی حالت بھی کچھ ابتر رہی تھی۔ دیوار پر نصب ایل چمک گرد اسے خود کو پکارتی لگ رہی تھی۔ مشال کو سنک میں پڑے گندے برتن بھی دہائیاں دیتے محسوس ہوئے تو جیسے ہوش میں آئی۔ دل ایک دم ہی جھوم اٹھا، کیونکہ اسے سارے دن کے لیے کچھ مصروفیت مل گئی تھی۔ کمر کس کر وہ میدان میں اتری اور حائل پہلے ہی جا کر کچن کو صاف کیا۔ مسالوں کے ڈبے ڈھونڈ کر سٹینڈ میں سینڈ کیے، برتنوں کا سٹینڈ اچھے سے دھو کر چمکایا، پھر گندے برتنوں کے ساتھ دھلے برتن بھی دوبارہ سے دھلوا دیے، سلیب کو رگڑ کر چمکا دیا، آخر میں دھو کر کچن کا فراش دھو کر صاف کیا۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے میں وہ کچن صاف کر چکی تھی، جس کی صفائی کرنے پر نشال کو ہر شے گندی ہی نظر آنے لگی۔ کچن سے فارغ ہو کر اس نے لیونگ روم کا رخ کیا۔ وہ باری باری گرست الٹی ہر چیز صاف کرتی زعیم اجلال کی بے رخی کو بھول گئی تھی۔ اب اس بند فلیٹ میں بھی وہ تھی اور اس کا صفائی کا خطب جو اس کے سر چڑھ کر اس سے پوری فلیٹ کی صفائی کروا رہا تھا۔ وہ لڑکی کیسی ہے؟ اب کوئی شور ویویلا زیادہ مسئلہ تو کریٹ نہیں کیا؟ اپنے سامنے ہمیشہ کی طرح مؤدب انداز میں کھڑے زمان نے بڑے سے جدی سے دریافت کیا۔ سر وہ مسئلہ تو نہیں، مگر واویلا بہت کر رہی ہے۔ مسئلہ تو بس الویز کی کریکٹیٹ کر رہی ہے۔ زمان کے کہنے پر زعیم نے چونک کر اس کی طرف کیا مطلب؟ آصف الوی کی طرف سے یا پھر؟ پر سوچ نگاہوں سے زمان کی جانب دیکھتے زعیم نے دوری بات چھوڑی۔ سر، آصف والا معاملہ تو کل کورٹ میں نپٹ ہی جائے گا۔ میں سامیہ نواز الوی کی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ الویز اپنی بیٹی کی شدگی کو لے کر بہت زیادہ محترق ہو چکے ہیں۔ FIR میں درج ہو چکی ہے۔ FIR نگاہ جگوا کر فکر مندی سے بولتے زمان نے بات ادھوری چھوڑی۔ زمان کے چہرے پر پھیلی پریشانی کی وجہ کچھ الگ اور کچھ اور ہی تھی۔ وہ اپنے لیے فکر مند نظر نہیں آ رہا تھا، اسے اپنے پھنس جانے کی فکر نہیں تھی۔ زعیم بغور اس کے چہرے سے آتے جاتے رنگوں کو جانچ رہا تھا۔ اور کیا زمان؟ چہرے کے پیچھے ڈیل چھوڑتے ہوئے زعیم نے قدر نرمی سے، اور یہ کہ میں اسے اس کی گھر والوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ زمان نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ اس کی وجہ؟ زعیم معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لوگ اسے مار ڈالیں گے سر، زمان نے نگاہ اٹھا کر قدر بے چینی سے کہا۔
اور اس کی وجہ بتا دینے پر زعیم کی بات کی لہجہ پہنچ گیا۔ اس کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور وہ وجہ بتاؤ جو تمہاری آنکھوں سے واضح ہو رہی ہے۔ یہ بات تو مجھے جانتا ہوں۔ واپس کرسی کی بیچ سے ٹیک لگاتے زعیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی خوشگوار منہ پر زمان کے دل کو کچھ ڈاہٹ سی ملی۔ وہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں سر، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ سنجیدگی سے بولتے زمان آخر مسکرائے۔ زعیم نے اس کی بدلتے بات پر کھولے سے اسباب میں سرایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں جانتا تھا برخوردار کہ یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر سنجیدگی سے زمان کی طرف دیکھا۔ ابھی پرسوں تو وہ ملی ہے تمہیں، اور 2 دن میں اتنا بڑا فیصلہ؟ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہا ہے تم۔ اس کی فیملی کو اگر بینک بھی پڑ گئی تو بات پھر وہی ہے کہ اگر وہ لڑکی اپنی فیملی کے ساتھ دیتی ہے تو پھر تمہیں میں بھی نہیں بچا پاؤں گا۔ میرے خیال ہے تمہیں اس بارے میں ایک بار سوچ لینا چاہیے۔ زعیم نے اسے مستقبل میں درپیش آنے والی مشکلات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ سر، جب دل ہاتھوں سے نکل جائے نا تو عقل اور سوچ کا ساتھ ہمیں خود ہی چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ میں اپنے دل سے مجبور ہو چکا ہوں، مزید سوچوں گا تو بھی اسی کے بارے میں سوچوں گا۔ مجھے دلی خوشی ہوگی اگر آپ میرے ساتھ اس فیصلے میں میرا ساتھ دیں گے تو۔ ہوٹل انداز میں کہتا، آخر میں اس کا تعاون کا ہوا تھا۔ اس کے بے لچک انداز زعیم کو باور کروا رہا تھا کہ بہت کم وقت میں بھی اس لڑکی پر اپنی زندگی کا ہر پل دان کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اور وہ لڑکی، کیا وہ تمہارے ساتھ تعاون کرے گی؟ زعیم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سوال پر زمان کے لبوں پر ایک شاہانہ مسکراہٹ ڈنگنے لگی۔ ہم پولیس والے اپنی مرضی میں سامنے والے کا تعاون کب دیکھتے ہیں سر؟ اسے قید کرنا ہو اس کی رضامندی کب پوچھی جاتی ہے؟ وہ میری مجرم ہے اور اس کا قید خانہ اب میرے دل اور میرا گھر ہے، زمان نے بڑے سکون سے کہا۔ زعیم نے ہنستے ہوئے اسباب میں سر ہلایا۔ گڈ تھنگ، لیکن میں تمہارے ساتھ اس لیے نہیں دوں گا زمان کہ تم اسے زندگی بھر کے لیے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو، بلکہ میں تمہارا ساتھ اس لیے دوں گا کیونکہ انسانیت کے ناطے میں اس لڑکی کی زندگی چاہتا ہوں جو تمہارے ساتھ نکاح کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے زعیم اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا۔ چلے پھر نیک کام میں دیر کیسی؟ زمان نے مسکراتے ہوئے آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ ضرور، تم نکاح ہوا کو بندوبست کرو، میں گواہ لے کر تمہارے فلیٹ پر پہنچتا ہوں۔ اس کا شانہ تھپاتے ہوئے زعیم نے نرمی سے کہا۔ اوکے سر۔ جلدی سے کہتے زمان اس کے حوصلے نکل گیا۔ زعیم نے ٹیبل پر رکھا موبائل ہاتھ میں لیا اور کچھ سوچتے ہوئے اپنے فلیٹ کا لائن نمبر بلایا۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کیوں کروں گی بلا؟ مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے کیا جو آپ جیسے 2 نمبر انسان سے نکاح کر بیٹھوں؟ زمان کی بات سنتے شدید برمی سے چچرائی۔ زمان اس کے طرف جواب پر صبر کی گھونٹ پہ گر گیا۔ میں تمہیں زمان چلانے کو نہیں کہا محترمہ، صرف اتنا کہا ہے کہ جب مولوی صاحب آئیں تو 3 بار قبول ہے کہہ دینا اور بس، مزید میں کوئی سوال جواب نہیں چاہتا۔ زمان نے سربیری سے کہا۔ سامیہ نے شدید غصے سے جان دیکھا۔ آپ میرے ساتھ یہ زبردستی نہیں کر سکتے، شرم آنا چاہیے آپ کو۔ میری بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ نکاح نہیں کروں گی، بس جو کرنا ہے کر لیجیے۔ سامیہ نے درجی سے اسے جواب دیا۔ زمان نے بغور اس کا بکھرا سراپا دیکھا۔ کرنا کو تو بہت کچھ کر سکتا ہوں مگر اپنے وقار سے نیچے گرنا میری شرط میں شامل نہیں محترمہ۔ بہتر ہے تو مجھے کچھ غلط کرنے پر مجبور مت کرو۔ زمان کی سختی سے کہی گئی بات سامیہ کی آنکھیں دبدبا پانی سے بھر گئی۔ آپ کیوں میرے دشمن بن رہے ہیں؟ مجھے نہیں کرنا آپ سے نکاح، پلیز مجھے جانے دیں یہاں سے۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے فوراً ترلوں پر اتر آئی۔ دشمنی کہاں؟ بھلائی کر رہا ہوں، اگر تمہیں جانے دیا تو تمہارے باپ بھائی تمہاری جان لے لیں گے۔ سامیہ، اس وقت بہتری یہ ہے کہ تمہارا مجھ سے نکاح ہو جائے۔ رونا بند کرو اور خود کو مینٹلی پریپیئر کرو، تمہیں میری بیوی بننا ہے اور بس۔ اس کی پانی بھری آنکھوں میں جاگتا وہ قدر سنجیدگی سے گرا تھا۔ سامیہ کا دل اس کی نرم آواز سے دھڑک اٹھا۔ اسے پیسہ آتا نفی میں گردراہی نہیں، پلیز، سامیہ نے روتے ہوئے کہا۔ زمان نے دل سے مجبور ہو کر اس کے بگڑے احسان اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ سامیہ اس کی جرأت پر حق تک رہے گی۔ میں 2 نمبر آدمی ہوں، میری کرتوت بھی کالے ہیں، مگر میں آصف الوی نہیں ہوں، میں زانی نہیں ہوں سامیہ، اور یہ بات تم بھی جان چکی ہو کیونکہ پچھلے 2 راتوں سے تم میرے ساتھ میرے گھر میں میرے رحم و کرم پر ہو۔ اگر میرے کرتوت اتنے ہی کالے ہوتے تو میں تمہارا فائدہ اٹھا سکتا تھا، سمجھ رہی ہو میری بات؟ وہ بڑی نرمی سے بولتا۔ سامیہ کو اس کامت شخص سے بہت مختلف لگ رہا تھا، مگر دل کیا کرتی جو اس نے رشتے پر بری طرح دھڑک رہا تھا، وہ یہ ٹک اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اب ایسے مت دیکھو، زانی نہیں ہوں مگر دل کا بہت کمزور ہوں، اگر یہ دل تم پر آ گیا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ شرارت سے کہتا ہوا نرمی سے مسکرایا۔ سامیہ نے گھبرا کر فوراً نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ جب تم جذباتی طور پر میرے قریب نہیں آ جاتے تب تک میں تم پر اپنا کوئی حق استعمال نہیں کروں گا۔ تم بے فکر ہو کر نکاح نامے پہ سائن کر دو نا پلیز۔ اپنی فطرت کے خلاف اس نے التجا کر رہا تھا۔ روتی ہوئی سامیہ نے بے بسی سے اور غصے کے شدید احساس تلے اپنا رخ پھیر لیا، لب بیچ کر دائیں طرف دیوار کے گھورتی جیسے وہ سرنڈر کر چکی تھی۔ زمان نے ایک سنجیدہ نگاہ روتی ہوئی سامیہ پر ڈالی، پھر پلٹا اور لمبے ڈنگ بڑھتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد مولوی صاحب وہاں آئے تھے۔
نکاح پر یہاں کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی سسکیاں روکنا محال ہو رہا تھا، مگر دل کے درد کو سنبھالے وہ مجبوری کی ڈور سے بندے نکاح نامے پر پینسل گھسیٹتی چلی گئی۔ نکاح ہو جانے کے کافی دیر بعد ہی تک باہر لاؤنج سے مردوں کی بات چیت کرنے کی آوازیں آتی رہی، جن میں سب سے زیادہ کیک لگانے والی آواز یقیناً زمان احمدی کی تھی۔ سامی کو بس نہیں چل رہا تھا کہ باہر جا کر اس کے لمبے دیو کا منہ نوچ لیں۔ بس چپ چاپ بیڈ پر بیٹھی اپنی قسمت پر پھوٹ جانے پر افسوس بہاتی رہی۔ وہیں یہ سر جھکایا سے ہو رہی تھی جب اسے قدموں کی چاپ سنائی۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھائے سامنے دیکھا، چہرے پر سنجیدگی بڑے تاثر لیے بڑی توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کیا کرنے آئے ہیں یہاں؟ اسے دوڑتے ہوئے اس وقت چلائی۔ یہ کھانا لے کر آیا ہوں تمہارے لیے، کہتے ہوئے زمان نے ہاتھ میں بکری ڈش ذرا بلند کی۔ سامنے نے کہا اسٹیج پر اب پڑی تھی۔ ڈش میں موجود باپ اور آتی بریانی کی پلیٹ دیکھ اسے شدت ناگواری سے اپنا چہرہ ہوا۔ چلے جائیں یہاں سے، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ رخ موڑے ہی سامنے نے درشی سے کہا، مگر وہ پلٹنے کے بجائے بیڈ کی طرف آیا، اسے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سامنے گسک کر دور ہوئی۔ میں تمہاری حالت سمجھتا ہوں، تمہارے دل نہیں چاہ رہا ہوگا کچھ بھی کھانے کو، مگر ڈرنے کے لیے نہیں، دوڑنے کے لیے نہ صحیح، کم از کم کھڑے ہو جانے یا چلنے پھرنے کے لیے ہی تھوڑا کھا لو۔ گزرے 2 دنوں میں تم نے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا، ایسی بھوکے کب تک ایسی بھوکے رہو گی تم؟ نہیں مروں گی، زندہ ہوں اور زندہ ہی رہوں گی میں، پھر فکر میں گلنے کی ضرورت نہیں آپ کو، پلیز آپ جائیں یہاں سے، خدا دار مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے آخر میں سامی نے اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ تمہیں اکیلے چھوڑنے کے لیے نکاح نہیں کیا۔ اس کی کلائی اپنی مٹھی میں لیتے زمان نے قدر سختی سے کہا۔ سامیہ سخت ناپسند نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ سامنے رقت مکت تھی کہ نگوش سمیت وہ اتنا برا بھی نہیں تھا، بلکہ یوں کہنا ٹھیک ٹھاک ہے، وہ ایک خوش شکل انسان تھا۔ لیکن ابھی آپ نے کہا تھا کہ جب تک میں جذباتی طور پر آپ کے قریب نہیں ہو جاتی تب تک آپ مجھ پر اپنا کوئی حق استعمال نہیں کریں گے۔ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرتی سامی نے اس پر ظفر کے تیر چلائے۔ اس کے ظفر نے زمان کی طبیعت پر خوشگوار تاثر چھوڑا تھا۔ اسے سامیہ کا انداز بھایا تھا۔ بالکل، میں اپنی بات پر قائم ہوں، اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے زمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سامی اس کی مسکراہٹ دیر لگی تھی، لیکن یہ کھانا کھا لو ورنہ مجبوراً مجھے اپنے حق کا استعمال کر کے خود ہی تمہیں کھانا کھلانا پڑے گا۔ ٹرے سے پلیٹ اٹھا کر اس کے سامنے کرتے ہوئے زمان نے آہستگی سے کہا، زہر کھلا دے مجھے، وہ کھا لوں گی آپ کے ہاتھ سے۔ سامی نے بڑی آواز میں کہا، فی الوقت یہ کھاؤ، وقت آنے پر زہر کے بارے میں سوچ لیں گے۔ کہتے ہوئے زمان نے چمچ میں چاول بھرے اور چمچ اس کے منہ کے قریب کیا۔ سامی نے چمچ اس کے ہاتھ سے چپٹ لیا۔ ہاتھ سلامت ہے میرے، میں خود کھا سکتی ہوں۔ اسی سے کہ سامی نے چمچ واپس پلیٹ میں ڈچکا۔ زمان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا غصہ برداشت کر رہا تھا۔ تو کھاؤ پھر، کہتے ہوئے یوں ہی ٹانگ کو لٹکائے بیڈ پر لیٹ گیا۔ سامی کا دل اس کی ہڑبڑ میں شور مچانے لگا۔ وہ جو بے حد قریب تھا، جو بڑی نرم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، وہ شخص ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کا مزاجی خدا بن چکا تھا۔ اس کو مسلسل اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ تہذیب کا شکار ہونے لگی۔ آئی تھنک تم میری موجودگی سے ڈٹار بول رہی ہو، میں چلا جاتا ہوں، مگر اس شرط پر کہ تم یہ پلیٹ خالی کرو گی۔ میں 15 منٹ بعد واپس آؤں گا، اگر تم نے کھانا کھایا تو پھر خود تمہیں کھلاؤں گا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے زمان نے سنجیدگی سے کہا اور پھر اس کے اسباب میں سر ہلانے پر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سامی نے اس کی چوڑی پشت کو گھوڑا، پھر چاولوں کے ساتھ ساتھ اپنے آنسو بھی ہلکے سے اتارنے لگی۔ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی زرگام اس کی بینڈیج چینج کر گیا تھا۔ وہ یوں ہی لیٹی آنکھیں بند کیے نشال کو یاد کر رہی تھی۔ آج صبح سے ہی اس نے نشال کو نہیں دیکھا تھا، اور دیکھتی بھی کیسے، وہ تو کل رات ہی سوتی ہوئی مشال کے گال پر بوس دے کر زعیم کے ساتھ ہنجری چلی گئی تھی۔ اس سے آج صبح ہی یہ بات پتہ چلی تھی۔ ایک پل کو اس کا دل اس بڑے گھر میں تنہا رہ جانے کا سوچ کر ڈوب سا گیا، مگر پھر زرگام کے آ جانے پر کچھ دل کو دار سی ملی۔ ابھی وہ بینڈیج چینج کرتے وقت اسے اور ملیحہ کو آئس کریم پارلر لے کے جانے کا پلان بنا کر گیا تھا۔ اس کی سوچوں کو تسلسل موبائل کا شور مچانے ٹوٹا۔ مشال نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر موبائل اٹھایا، ذرا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے یوں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے فریحہ بیگم کی کال ریسیو کی۔ السلام علیکم ماما، اس نے دھیمی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری جان؟ ان کی شیرین آواز فون کے اسپیکر سے ابھری۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، آپ کا بی پی تو ہائی نہیں ہوتا اب؟ وہ بڑی آہستگی سے بول رہی تھی۔ یس، بس یہ بیماری تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، تم دونوں مجھ سے دور ہو تو میں کیسے تندرست رہ سکتی ہوں؟ نشال کی طرف سے تو پھر بھی مطمئن ہوں، اپنے گھر کی ہوگی خیر سے، اب تو دن رات بس تمہاری فکر رہتی ہے، تمہاری بھی شادی ہو جائے تو پھر سکون کی نیند۔ اپنی روانی پر پریشان زدہ سی بول رہی تھی۔ جب مشال ان کی بات کرتی، سوچیے کبھی مت، میں شادی نہیں کروں گی ماما، کبھی نہیں کروں گی، مشال نے درشیدگی کہا۔ لیکن کیوں مشال، ابھی تمہارے سامنے پہاڑ جیسی زندگی کھڑی ہے، اسے تنہا کیسے گزارو گی میری جان؟ فون کے اسپیکر سے بڑھتی فریح کی نرم آواز مشال کے اندر تخلیاں بھر گئی۔
یہ آپ مجھ سے کہہ رہی ماما، جبکہ آپ خود حقیقت سے واقف ہیں۔ آپ بہت اچھے سے جانتی کہ میں ایک شادی شدہ زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہوں۔ میں کسی بھی مرد کو یہ حق نہیں دے سکتی ہوں مجھے قابض ہو۔ پلیز ماما، میرے زخم ابھی بھرے نہیں ہیں، انہیں ہرا مت کریں۔ سیدھی ہو کر بیٹھتی وہ سختی سے بولتی، آہٹ میں رو پڑی۔ دوسری جانب فریحہ بیگم اسی طرح رفعت رو پڑی، لیکن میری جان اور اس کی زندگی کو تنہا نہیں کرتی۔ فریحہ بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، آپ کو کیا پتا ماما کہ میری زندگی کتنی ہے؟ ہو سکتا ہے چند دنوں بعد میں مر جاؤں، یہ بھی ہو سکتا ہے نہ کہ مجھے پہاڑ جیسی یہ کڑوی زندگی گزارنی ہی نہ پڑے۔ وہ بڑی بے حسی سے بولتی، ان کا دل چیر رہی تھی۔ ایسی باتیں مت کرو وشال، خدا نہ کرے کہ تمہیں کچھ بھی ہو میری چندا، اس سے ترجائی انداز میں کہتی وہ خود بھی رو پڑی۔ جو میری حالت ہے نا ماما، آپ کو تو دن رات دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے سانسوں کے بوئی سے آزاد کر دے، کم از کم اس تکلیف سے نجات ملے جو دن رات میری روح کو کاٹتی رہتی ہے۔ فون کان سے لگائے وہ تکلیف زدہ سی آواز لگی، بس کر دو وشال، خدا کے لیے بس کر دو۔ میں نے تمہیں تو یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ بابا جان تمہارے لیے لڑکا دیکھ چکے ہیں، مگر تم نے تو قسم کھا رکھی کہ اپنے رویے سے مجھے قبر میں اتار کے ہی دم لوگی۔ بھول کیوں نہیں جاتی سب کچھ جو ہو چکا ہے، اب کوئی بھی بدل نہیں سکتا، مگر اس وجہ سے اپنا مستقبل کیوں تباہ کر رہی ہو تم؟ کیوں خود کو روگ لگا کر تم مجھے زید دے رہی ہو؟ دوسری جانب فریحہ بیگم تکلیف زدہ سی اس پر خفا ہو گئی۔ مشال کے آنسوں میں روانی آئی، میرا مستقبل تباہ ہو چکا ہے ماما۔ مشال کا لہجہ ٹوٹ کے آنچ کی چبھن سی تھی۔ فریحہ بیگم کا دل خون ہو گیا، مگر انہیں اس وقت ہارنا نہیں تھا، اس لیے دوبارہ گوئی ہوئی تو ان کے لہجے میں سختی تھی۔ تباہ ہوا نہیں ہے، لیکن اگر تم روگ کی عملی تصویر بنی یوں ہی اپنی تباہی پر سب عیاں کرتی رہو گی تو یقیناً تمہارے مستقبل کے ساتھ ساتھ میں اور تمہارے لیے کی گئی تمام دعائیں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی وشال۔ فریحہ بیگم نے تنبیہ کرتی آواز مشال کے روتے ہوئے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی، جو آپ کہہ رہی ہیں میرے لیے ممکن نہیں ماما، آپ نانا جان کو منع کر دیں پلیز۔ اپنی بیوی کی آنکھیں مسلتے ختمی انداز میں کوئی ہے، میں انکار نہیں کروں گی وشال، کل وہ لڑکے والے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں، خدادار میری عزت کو تار تار مت کرنا۔ فریحہ بیگم نے الچا کی، ماما مشال ان کے فیصلہ طرف بڑھ گئی، مجھ پر یوں ظلم مت کرے ماما، میں مر جاؤں گی۔ روتی ہوئی مشال نے بولنا مشکل ہو رہا تھا، مگر دوسری جانب اس کی بھلائی کے لیے پتھر بن گئی۔ تم پہلے ہی مرو گی مشال، تم سے پہلے میں مروں گی مشال، اگر تم نے بابا جان کو انکار کیا تو تمہیں مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ فریحہ بیگم نے آخری حربہ آزمایا، مشال کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ماما، ہیلو آپ سن رہی ماما؟ وہ بول رہی تھی، مگر دوسری طرف رابطہ منتقل ہو چکا تھا۔ مشال ہاتھ میں پکڑا موبائل وہیں بیڈ پر جذبہ گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ روح پھر سے زخمی ہوئی، دل میں عجیب خوف اپنے سائے پھیلا رہا تھا، اس کا ایک بار پھر مر جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ کیوں ہو گئی تھی زندگی اس قدر مشکل؟